एपिसोड 719। उस रात कोई 12 बजे वो अपने कमरे में बैठे कलाम पाक की तफसीर फ्रांसीसी ज़बान में लिख रहे थे। उन्होंने कोई गैर मामूली बात महसूस की। फौरन कलाम पाक बंद करके उस हसीना का तसव्वुर किया जिससे शादी की तकरीब में दो बातें हुई थीं। वो चश्मे सदन में उसके अंदर पहुंच गए थे। हसीना एक धुआं धुआं सा माहौल में थी। उसके सामने आग के शोले भड़क रहे थे और शोलों के उस पार एक शैतानी मुजस्मा खड़ा था। उस मुजस्मे के पास दो मर्द और दो औरतें खड़ी थीं। उनमें से एक उस हसीना की माँ थी। वो कोई मंतर पढ़ रही थी और कहती जा रही थी, वो आ रहा है, वो आने वाला है। मेरी बेटी का दिल तोड़ने वाला कांटों पर चलता हुआ, अंगारों पर दौड़ता हुआ आएगा। नहीं आएगा तो एक पल सुकून नहीं रहेगा। उसकी नींद उड़ जाएगी, भूख मर जाएगी। उसे आना ही होगा। वो आ रहा है। बाबा साहब ने कलाम पाक उठाकर ताक पर रखा, फिर बाहर आ गए। अपनी कार में बैठकर जाने लगे। विच लेडी काले जादू की शक्ति से देख रही थी और एक बूढ़े से कह रही थी, मास्टर, तुम कहते थे वो नहीं आएगा, उस पर जादू असर नहीं करेगा। मेरी बाईं हथेली पर देखो, वो इधर आता हुआ दिखाई दे रहा है। बूढ़े ने उसकी हथेली पर बाबा को कार ड्राइव करते हुए देखा, फिर हैरानी से कहा, मैं हैरान हूं कि वो कैसे आ रहा है। मैंने ये शैतानी इल्म तुम सबको सिखाया है। मैं तुम लोगों का गुरु हूं, लेकिन आज तुमने अपने होने वाले दामाद को यहां बुलाकर मुझे हैरान कर दिया। विच लेडी ने पूछा, हैरानी किस बात की है? यही कि आज से बरसों पहले मैंने एक अल्लाह वाले पर जादू किया था जो बेअसर हो गया था। फिर मेरे उस्तादों ने भी बताया था कि एक खुदा से डरने वालों, कलाम इलाही पर ईमान रखने वालों और मजबूत कुव्वत इरादी रखने वालों पर जादू असर नहीं करता। वो हंसते हुए कहने लगी, इसका मतलब है फरीद वास्ती ना अल्लाह वाला है, न मजबूत कुव्वत इरादी का मालिक है। बस वो अपनी इल्मी सलाहियतों से धौंस जमाता है। हसीना ने कहा, मम्मी, उसने शाही तकरीब में मुझे नज़रअंदाज किया था। शरीफ आदमियों के दरमियान तुम्हें विच लेडी कहा था। वो आएगा तो मैं उसकी इंसल्ट करूंगी। हाँ बेटी, मर्द पर पहले ही दिन भारी पड़ने वाली औरत तमाम जिंदगी उस पर हुकूमत करती है। इस मुल्क में फरीद वास्ती का बोलबाला है, उसकी बड़ी इज्जत और शोहरत है। तुम उसकी औरत बनकर रहोगी तो किसी को पता नहीं चलेगा कि हम शैतान को मानते हैं और काला अमल करते हैं। उसकी बात खत्म होते ही शैतान के मुजस्मे की गर्दन अचानक ही उसके तन से अलग हो गई। उसके पुजारी सहम कर पीछे हट गए। गर्दन गिरती हुई लुढ़कती हुई आग के शोलों में चली गई। विच लेडी ने चीख मारकर देखा, बाबा साहिब के हाथ में तलवार थी। वो शैतान का एक बाजू काट कर गिरा रहे थे। फिर उन्होंने दूसरे बाजू पर तलवार मारी। दोनों बाजू कटकर गिर गए थे। वहां जितने अफराद मौजूद थे अपने अपने तौर पर मंत्र पढ़ रहे थे। बाबा साहिब पर हर तरह के जादुई अमल कर रहे थे और नाकाम हो रहे थे। उन्होंने काले अमल से बेनियाज होकर शैतान के रहे सही मुजस्मे को लात मारकर गिरा दिया। फिर विच लेडी से कहा, मैं यहां खुद नहीं आया। तुमने मुझे बुलाने के लिए जादुई अमल करने की हिमाकत की। ये भूल गई कि जहां मोमिन होता है वहां शैतान नहीं होता। इसलिए मैंने यहां आते ही शैतान के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हसीना दौड़ती हुई मां के पास आई, फिर कहने लगी, तुम कहती थी शैतान ताकतवर है, मगर एक शख्स ने इसे मारकर गिरा दिया है। बेटी, इसने शैतान के बेजान मुजस्मे को गिराया है। शैतान हमेशा से दाइम कायम है। इंसान उसे मारने की कोशिश करते करते मर जाता है। अजल से अबद तक शैतान जिंदा है और हमारे अंदर जिंदा रहेगा। ये फरीद वास्ती, उसके हाथों हराम मौत मरेगा। नहीं मम्मी, मैं इसे मरता हुआ नहीं देख सकती। इसे अपने लिए जिंदा रखना चाहती हूँ। ये पहला शख्स है जिसके लिए मैं बेचैन रहने लगी हूँ। मम्मी प्लीज, इसे जहरजदा कर दो। शैतान से कहो इसे मेरा बना दे। बेटी सराई, तहम्मुल से काम लो। मैंने अपने अमल से मालूम किया है, ये जरूर तुम्हारा बनेगा। तुम्हारे सिवा इसकी जिंदगी में कोई नहीं आएगी। बाबा साहिब ने कहा, मेरा इल्म भी यही कहता है, ये मेरी शरीक हयात बनेगी। मैं कातिब तकदीर की मर्जी से यहाँ आया हूँ। सराई को समझाना चाहता हूँ, ये दौलत से, शैतानी कुव्वत से कभी मेरे साय तक नहीं पहुँच सकेगी। मेरे पास आने के लिए इसे माँ को छोड़ना और इस्लाम कबूल करना होगा। जब भी ये मेरी हिदायत पर अमल करेगी, मैं इसे शरीक हयात के तौर पर कबूल कर लूँगा। ये कहकर वो जाने लगे। साराई की माँ ने और दूसरे जादूगरों ने अपने अपने तौर पर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। बाबा साहिब के कदमों में काले अमल की जंजीरें डालने की कोशिशें की, लेकिन वो तिलिस्म कदे के एक तारीख हिस्से में जाकर गुम हो गए। वो लोग मंत्र पढ़ते हुए वहां पहुंचे तो बाबा नहीं थे। वो तारीख हिस्से से रोशनी में नहीं आए थे।
باہر جانے کے لیے سامنے سے گزرنا ضروری تھا اور وہ گزرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اندھیرے میں کہاں گم ہو گئے۔ سارائی سکتے کے عالم میں کھڑی دور اندھیرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ماں نے اسے آواز دیتے ہوئے کہا، وہ بھاگ گیا ہے۔ سارائی نے کہا، نہیں ممی، وہ تو اسی جگہ موجود ہیں، میں دیکھ رہی ہوں، تم لوگوں کو دکھائی کیوں نہیں دیتا ہے؟ سب نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا، اندھیرے میں مشعل لے کر گئے۔ پھر ماں نے کہا، بیٹی اس کے شہر میں نہ آؤ، وہ یہاں نہیں ہے۔ ہے، میں صاف طور سے دیکھ رہی ہوں، وہ مجھے بلا رہا ہے، میرا دل اس کی طرف کھینچا جا رہا ہے۔ یہ جادو ہے ممی، وہ کہہ رہا ہے یہ محبت کا جادو ہے، وہ تمہیں مسلمان بنا دے گا۔ جب میں اپنا دل و دماغ سب کچھ اس کو سونپ دوں گی، وہ مجھے جس رنگ میں رنگنا چاہے رنگ لے، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ آہستہ آہستہ تاریکی کی سمت جانے لگی۔ ماں نے کہا، رک جاؤ، وہ تمہیں محبت کرنے والی ماں سے چھڑا رہا ہے۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے کہنے لگی، دنیا کی ہر لڑکی ماں کا گھر اور ماں کی گود چھوڑ کر اپنے مرد کے پاس جاتی ہے، میں بھی جا رہی ہوں۔ ماں نے چیخ کر کہا، ماسٹر، تم میرے گرو ہو، تم میری بیٹی کو اپنے عمل سے روکو۔ ماسٹر کے ساتھ دوسروں نے بھی کالا عمل شروع کیا۔ سارائی اندھیرے میں جا کر گم ہو گئی تھی۔ وہ لوگ منتر پڑھتے ہوئے مشعل لے کر اس تاریک حصے میں آئے تو سارائی نہیں تھی، وہ بھی باہر جانے کے روشن راستے سے گزرے بغیر اس طلسم کدے سے گزر گئی تھی۔ وہ لوگ مشعل کی روشنی میں ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے تک رہے تھے۔ دوسرے دن سارائی نے اسلام قبول کر لیا، پھر بابا صاحب کی شریک حیات بن گئی۔ انہوں نے سہاگ رات میں سمجھایا، میاں بیوی کا رشتہ حوث کو لگام دیتا ہے اور محبت کو بڑھاتا ہے۔ اس رشتے میں عورت بہت اہم اور قابل تعریف ہے، کیونکہ وہ خدا کے بندے پیدا کرتی ہے، پرانی دنیا کو نئے انسان دیتی ہے۔ اپنی اہمیت کو سمجھو، اپنی ماں کے نقش قدم پر نہ چلو۔ اب تک جتنا کالا جادو سیکھا ہے، اس پر لعنت بھیج کر خدا کی عبادت کرو۔ تمہیں اس دنیا میں جنت کا عیش و آرام اور روحانی مسرتیں حاصل ہو جائیں گی۔ وہ جادو سے انہیں جیتنا چاہتی تھی، انہوں نے جادو کے بغیر اسے جیت لیا تھا۔ ازدواجی زندگی کی ابتدا میں وہ ان کی دیوانی ہو کر رہ گئی تھی۔ ماں نے اسے واپس کرنے کے لیے قانونی چارہ جوئی کا ارادہ کیا، لیکن اس نے ماں کو منع کر دیا، صاف طور سے کہہ دیا کہ وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر نہیں آئے گی۔ ماں نے کہا، کیسے نہیں آئے گی؟ آج انکار کر رہی ہے، کوئی بات نہیں، میں جوانی کے اندھے جذبات کو سمجھتی ہوں۔ جب جذبے سرد پڑ جائیں گے، جب تو دیوانگی سے ہوش مندی کی طرف آئے گی، تو تجھے میری تربیت کھینچ لائے گی۔ تو نے میرا دودھ پیا ہے، تو ضرور آئے گی۔ اس نے ماں کی باتوں کو بکواس سمجھ کر نظر انداز کر دیا، لیکن رفتہ رفتہ بابا صاحب کی تہذیبی پابندیاں گراں گزرنے لگیں۔ وہ ماں کے پاس آزادی سے زندگی گزارتی تھی، دوسروں کے ساتھ تاش کھیلتی تھی، لائٹ وسکی پیتی تھی، جوانوں کے ساتھ ڈانس کرتی تھی۔ اس کے برعکس یہاں کا ماحول مذہبی تھا۔ ادارے میں عبادت کے علاوہ جسمانی اور ذہنی نشو و نما کے لیے ورزش، کھیل کود اور اسی طرح کی تفریحات کا انتظام تھا، لیکن ہر تفریح میں تہذیبی آداب شامل تھے۔ بے ڈھنگے رقص اور بے حیائی کی اجازت نہیں تھی۔ وقت پر جاگنا، وقت پر کھانا اور سونا پڑتا تھا۔ وہ دن چڑھے تک سو نہیں سکتی تھی۔ تب اسے ماں یاد آنے لگی۔ اس نے بابا صاحب سے پوچھا، کیا ایک بیٹی کو ماں سے دور رکھنا اور اس کی صورت بھی دیکھنے نہ دینا انصاف ہے؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ ظلم نہیں ہے، کیونکہ میں تمہیں شیطانی ماحول سے دور رکھتا ہوں۔ میں قسم کھاتی ہوں، وعدہ کرتی ہوں، ماں سے ملوں گی تو شیطان کا ذکر نہیں سنوں گی، کوئی کالا علم نہیں سیکھوں گی، ان سے اچھی اچھی باتیں کرنے کے بعد واپس آ جاؤں گی۔ آپ مجھے جانے تھے، ابھی نہ جاؤ، بچے کی پیدائش کے بعد چلی جانا۔ کس بچے کی پیدائش؟ میں اپنے بچے کی بات کر رہا ہوں، تم ماں بننے والی ہو۔ وہ ہنستی ہوئی کہنے لگی، یہ آپ سے کس نے کہہ دیا؟ یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایسی ہی بات ہے، میں نہیں چاہتا کہ تم میرے ہونے والے بچے کو پیٹ میں لے کر شیطان کی پوجا کرنے والی ماں سے ملنے جاؤ۔ آپ ایک سچے عالم ہیں اور مجھے ماں کے پاس جانے سے روکنے کے لیے جھوٹی باتیں بنا رہے ہیں۔ یہ کتنی مزے کے خیز بات ہے کہ میں ماں بنوں گی اور مجھے بچے کی خبر نہیں ہے، اور آپ کو خبر ہو گئی ہے۔ کیا یہ جھوٹا بہانہ آپ کو زیب دیتا ہے؟ اس نے باتوں کے دوران اپنے اندر بے چینی محسوس کی، بے چینی کے ساتھ کچھ گھبراہٹ سی اور کمزوری سی لگ رہی تھی۔ وہ منہ پھیر کر اٹھ گئی۔ انہوں نے کہا، واش روم میں جاؤ۔ وہ ادھر ہی جانا چاہتی تھی، اس سے پہلے ہی انہوں نے جانے کو کہہ دیا تھا۔ اتنے دنوں میں وہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ اس کا شوہر اس کے ارادوں کو ظاہر ہونے سے پہلے ہی سمجھ لیتا ہے۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی واش روم میں آ گئی۔ واش بیسن پر جھکتے ہی اکائیاں سی آنے لگیں۔ تھوڑی سی قے ہوئی تو طبیعت ہلکی سی لگنے لگی۔ اس نے آئینے میں دیکھا،
چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ وہ حیرانی سے سوچنے لگی، میں کتنے باکمال شخص کی شریک حیات ہوں۔ مجھے خبر ہونے سے پہلے ہی اس نے بتا دیا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ اسے یہ پسند نہیں تھا کہ اپنے مرد کو بھی اپنے دل کی باتیں معلوم ہوں۔ وہ کوئی بات چھپا نہیں سکتی تھی۔ اسے یہ سوچ کر الجھن ہوتی تھی کہ شوہر اس کے خیالات کو سمجھ رہا ہے۔ اب ایک نئی مصیبت آنے والی تھی۔ بچہ اس کے اندر پرورش پا رہا تھا اور وہ ابھی ماں نہیں بننا چاہتی تھی۔ جب تک بچہ نہ ہو، عورت کم عمر بن کر رہ سکتی ہے۔ بچہ گود میں آ کر عمر کا بھانڈا پھوڑ دیتا ہے۔ اس نے فون پر ماں سے بات کی، ممی، میں مشکل میں پڑ گئی ہوں، میں ماں بننے والی ہوں۔ دوسری طرف سے ماں نے کہا، بیٹی یہ تو خوشی کی بات ہے، میں ماں نہیں بنوں گی، ابھی میری عمر ہی کیا ہوئی ہے۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں چھوٹی سی عمر میں ایک بچے کو اٹھائے پھروں؟ ہاں یہ درست ہے، ابھی تمہاری ماں بننے کی عمر نہیں ہے۔ اپنے شوہر سے کہو، ایسی جلدی کیا ہے، تم 2-4 برس کے بعد بھی ماں بن سکتی ہو، یہ بچہ نہیں ہونا چاہیے۔ او ممی، میرا مرد کٹا مسلمان ہے، بچے کو ضائع کرنے نہیں دے گا۔ ارے وہ کیا کرے گا، بچہ تمہارے پیٹ میں ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اسے کس طرح ختم کیا گیا ہے۔ یہی تو مصیبت ہے، پیش گوئی کرنے والے دل اور دماغ کی باتیں بتاتے ہیں، وہ تو میرے پیٹ کی باتیں بھی بتا دیتا ہے۔ او ممی، وہ عجیب و غریب آدمی ہے، مجھے اس سے ڈر بھی لگتا ہے اور اس پر محبت بھی آتی ہے۔ محبت پر لعنت بھیجو، جب تک تمہاری ماں زندہ ہے تمہیں اس سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ میں یہاں سے ایسے زبردست منتر پڑھتی رہوں گی کہ بچہ پیٹ سے غائب ہو جائے گا، بس میں جیسا کہوں اس پر عمل کرتی رہنا۔ ممی میں آپ سے ملنے کے لیے تڑپ رہی ہوں، فکر نہ کرو، میں تمہیں جلد ہی بلا لوں گی۔ یہاں کسی طرح آ جاؤ گی تو بچے سے نجات حاصل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس رات سارائی نے بابا صاحب سے محبت جتاتے ہوئے پوچھا، کیا آپ کو بچے کی خواہش ہے؟ انہوں نے جواب دیا، خواہش بری بلا ہے، ایک کے بعد دوسری خواہش پیدا ہوتی رہتی ہے، یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ انسان خواہشات کا غلام بن کر رہ جاتا ہے، اس لیے میں نے کبھی کسی چیز کی خواہش نہیں کی۔ وہ خوش ہو کر کہنے لگی، اس کا مطلب ہے آپ کو بچہ نہیں چاہیے؟ چاہیے، اس لیے کہ یہ خدا کی دین ہے، جو چیز میرا خدا مجھے دیتا ہے میں اس سے انکار کرنے کی جرات نہیں کروں گا۔ آپ ہر معاملے میں خدا کو کیوں لے آتے ہیں؟ بچہ ہماری محنت سے آنے والا ہے، ہماری تمہاری کیا حیثیت ہے کہ ہم سانس لیتے ہوئے ایک انسان کو پیدا کر سکیں؟ یہ سب اس کی مرضی سے ہوتا ہے۔ آج میں ایک پیش گوئی کر دوں کہ یہ تم پہلی اور آخری بار ماں بننے والی ہو، اس کے بعد تم لاکھ جتن کرو گی تب بھی دوسری اولاد پیدا نہیں کر سکو گی۔ آپ مجھے اس اولاد کو ضائع کرنے سے باز رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے من گھڑت پیش گوئی کر رہے ہیں۔ یہ تمہیں آنے والا وقت بتائے گا۔ میں اپنی ممی سے ملنا چاہتی ہوں، بچے کی ولادت کے بعد چلی جانا۔ کیا میں اپنی ماں سے ملنے کے لیے 9 ماہ تک انتظار کروں؟ مجبوری ہے، میں نہیں چاہتا میری اولاد پر تمہاری ماں کا سایہ پڑے۔ اب میری ماں ایسی بھی بری نہیں ہے، میں بحث نہیں کروں گا، آپ مجھ پر جبر نہیں کر سکتے۔ میں عدالت میں جاؤں گی، ماں سے ملنے کا حق حاصل کروں گی۔ وہ خاموش رہے، وہ تلملاتی رہی اور بولتی رہی، لیکن اسے جواب نہیں ملا۔ ماں نے جب دیکھا کہ بیٹی عدالت تک جانے کو تیار ہے تو وہ بابا صاحب کے خلاف زہر اگلنے لگی، اخبارات میں الٹے سیدھے بیانات چھپوانے لگی۔ حکومت نے ماں بیٹی کے خلاف سختی سے نوٹس لیا، انہیں تاکید کی کہ عدالت کے ذریعے اپنے حقوق حاصل کریں۔ بابا صاحب نے عدالت میں ثابت کر دیا کہ سارائی کی ماں کالا علم کرتی ہے، وہ نام کی عیسائی ہے اور تر پردہ شیطان کی پرستش کرتی ہے۔ ان دنوں پورے یورپ میں کالا جادو کرنے کے خلاف آوازیں اٹھائی جا رہی تھیں۔ عدالت نے اس کی ماں کو ملک بدر کر دیا۔ سارائی نے غصے میں آ کر طلاق کا مطالبہ کیا۔ بابا صاحب نے عدالت میں کہا، اگر میں نے طلاق دی تو یہ ملک سے باہر اپنی ماں کے پاس چلی جائے گی، میں اپنے بچے سے محروم ہو جاؤں گا۔ اگر یہ بچے کی پیدائش تک سرکاری تحویل میں رہے گی تو میں طلاق دے دوں گا۔ عدالت نے یہی فیصلہ سنا دیا۔ وہ طلاق حاصل کرنے کے بعد سرکاری تحویل میں رہی، پھر ایک بچے کو جنم دینے کے بعد اسے بابا صاحب کے حوالے کر کے اس ملک سے باہر اپنی ماں کے پاس چلی گئی۔ ایک ننھی سی بچی کی پرورش بڑی صبر آزما ہوتی ہے۔ بابا صاحب تمام تر پدرانہ شفقت سے اس کی پرورش کرنا چاہتے تھے، لیکن عبادت اور مطالعے کے دوران وہ اسے پریشان کرتی تھی۔ اس کے لیے مجبوراً ملازمہ رکھنی پڑی۔ بچی کا نام راہیلہ واسطی رکھا۔ وہ ملازمہ کی نگرانی میں پرورش پانے لگی۔ بابا صاحب کو جب بھی موقع ملتا تھا وہ بیٹی کے پاس آ کر اسے اپنے حصے کی بھرپور محبت دیتے تھے، لیکن بچے محبت اور توجہ زیادہ چاہتے ہیں۔ باپ کے پاس محبت کا وقت کم تھا، مصروفیات زیادہ تھیں۔
ادارے میں طب سائنس اور جدید ٹیکنالوجی کا نیا سامان اور مشینیں لائی جا رہی تھیں۔ طلبہ طالبات کی ایک کھیپ ادارے کی یونیورسٹی سے کامیاب ہو کر دنیا کے مختلف ممالک میں اہم مقام اور اہم شعبوں میں بڑے بڑے عہدے حاصل کر رہی تھیں۔ بابا صاحب انہیں مطلوبہ مقامات تک پہنچانے میں مصروف رہتے تھے۔ راحیلہ عمر کی منزلیں طے کرنے لگی۔ بچپن ہی سے پتہ چل گیا کہ وہ کن ذہن ہے۔ اسے جو سکھایا جاتا تھا وہ اس میں سے کچھ یاد رکھتی تھی اور کچھ بھول جاتی تھی۔ آرام طلب تھی، کوئی کام اپنے ہاتھوں سے نہیں کرتی تھی۔ بابا صاحب نے اسے تعلیم اور تربیت دینے والے استادوں کی تعداد بڑھا دی۔ گورنرز کو سمجھایا کہ راحیلہ کو 5 یا 6 گھنٹے سے زیادہ سونے کی اجازت نہ دے۔ اسے ہدایات پر سختی سے عمل کرایا جائے، خاص طور سے فجر کی نماز سے پہلے اسے بستر سے اٹھا دیا جائے۔ بچپن میں گورنرز کا زور چل جاتا تھا۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہونے لگی، یہ سمجھنے لگی کہ گورنرز اور استاذ وغیرہ تنخواہ دار ملازم ہیں، ان کی ہدایات پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ وہ رفتہ رفتہ بے لگام ہونے لگی۔ انہیں دھمکیاں دینے لگی کہ ان میں سے کوئی سختی کرے گا تو وہ بابا صاحب سے جھوٹی شکایتیں لگا کر انہیں ملازمت سے نکلوا دے گی۔ ان میں سے کوئی وہاں کی ملازمت چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے وہ اپنی ملازمت کو بحال رکھنے کے لیے اسے ڈھیل دینے لگے۔ بابا صاحب ہمیشہ اس کی پروگریس رپورٹ دیکھتے تھے۔ چونکہ وہ ان کی بیٹی تھی، اس لیے ممتحن حضرات اسے زیادہ نمبر دیا کرتے تھے۔ ایک بار انہوں نے سامنے بٹھا کر پڑھایا تو مایوس ہو گئے۔ مختلف طریقوں سے ذہنی آزمائش کی تو وہ پوری طرح ناکام رہی۔ انہوں نے گورنرز اور دوسرے استاذوں کو بلا کر پوچھا، میں نے اپنی دانش میں تم لوگوں کو کسی چیز کا محتاج رہنے نہیں دیا، تمہاری ہر ضرورت پوری کی، پھر میری بیٹی کو تم لوگوں نے علم کا اور ذہانت کا محتاج کیوں بنا دیا؟ ایک استاذ نے کہا، حضور، آپ کی صاحبزادی کن ذہن ہے۔ انہوں نے فرمایا، استاذ جدید طریقۂ تعلیم سے ایسے بچوں کو ذہین بناتے ہیں جو کن ذہن ہوتے ہیں۔ تعلیم دینے والوں میں جھوٹ اور آمدنی کا لالچ بڑھ جائے تو وہ بچوں کے والدین کی دولت پر نظر رکھتے ہیں، بچوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تم لوگوں نے راحیلہ کی پروگریس رپورٹ میں زیادہ نمبر دے کر مجھے دھوکہ دیا ہے۔ تمہاری رپورٹ اسے ذہین بتاتی ہے اور نتیجہ کن ذہن ثابت کر چکا ہے۔ میں تم جیسے استاذوں سے کیا کہوں؟ تم لوگ ایک بچے کو نہیں بلکہ آئندہ اس دنیا کو سنبھالنے والی پوری نسل کو تباہ کرتے ہو۔ میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ انہوں نے حکومت سے درخواست کی کہ ان کے استاذوں کو نااہل قرار دے کر ملک کے تمام تعلیمی اداروں میں ان کا داخلہ بند کر دیا جائے۔ ان کی درخواست پر عمل کیا گیا، لیکن راحیلہ بڑی حد تک ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ انہوں نے دوسرے استاذوں کی خدمات حاصل کی۔ وہ 17 برس کی ہو چکی تھی۔ بابا صاحب اسے ادارے میں رکھنا چاہتے تھے، لیکن وہ ضد کر کے پیرس کے بنگلے میں چلی جاتی تھی۔ بابا صاحب اس کے مقدر اور مستقبل کا حال بڑی حد تک جانتے تھے۔ یہ بھی سمجھتے تھے کہ تدبیر کے ذریعے وہ بیٹی کو بڑی حد تک گمراہی سے بچا لیں گے۔ وہ چاہتے تو خیال خانی کے ذریعے مختلف علوم کی ایک ایک بات اس کے دماغ میں نقش کر سکتے تھے، لیکن ایک بار اس کے چور خیالات پڑھنے سے پتہ چلا کہ اس کی ماں سارائی اس پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ ان 17 برسوں میں سارائی نے کالے علوم میں بڑی مہارت حاصل کر لی تھی۔ بابا کو اپنے دماغ سے باہر رکھنے کے لیے یوگا کی مشقیں کی تھیں۔ انہوں نے ایک بار اس کے دماغ میں پہنچنا چاہا تو اس نے سانس روک لی۔ دوسری بار کہنے لگی، دیکھ لیا تم نے، میں اب پہلے جیسی سارائی نہیں ہوں جس کے اندر بغیر اجازت چلے آتے تھے۔ اب آؤ گے تو دماغ سے دھکے دے کر نکال دوں گی۔ انہوں نے پوچھا، تمہیں یہ خوش فہمی کیوں ہے کہ کالا علم روحانیت کا راستہ روک دیتا ہے؟ کیا تھوڑی دیر پہلے میں نے تمہیں دماغ سے باہر نہیں نکالا تھا؟ تم نے صرف سانس روکی تھی، میں نکلا نہیں تھا، موجود تھا۔ اس نے فوراً ہی سانس روکی۔ انہوں نے کہا، دیکھو میں موجود ہوں، ایک نہیں 1000 بار سانس روکتی رہو، جب ہمیشہ کے لیے سانس رک جائے گی تو میں چلا جاؤں گا۔ وہ پریشان ہو کر منتر پڑھنے لگی۔ انہوں نے کہا، تم بہت ہی خطرناک منتر پڑھ رہی ہو، بڑے بڑے جادوگر اس منتر کے سامنے خاک ہو جاتے ہیں، لیکن میں جادوگر نہیں ہوں۔ وہ غصے سے کہنے لگی، تو پھر تم کیوں آئے ہو؟ یہ پوچھنے کہ میری بیٹی کو دماغی طور پر کمزور کیوں بنا رہی ہو؟ وہ میری بھی بیٹی ہے، اسے چھوڑ کر جاتے وقت تمہاری ممتا کہاں تھی؟ اس نے جواب دیا، میں نے سوچا تھا کہ ایسے کئی بچے پیدا کر لوں گی، لیکن تم نے دشمن بن کر پیشگوئی کی تھی کہ میں پھر کبھی ماں نہیں بن سکوں گی۔ میں 17 برس میں 3 شادیاں کر چکی ہوں، کسی شوہر سے اولاد نہیں ہوئی، میں نے تینوں کو لات مار کر نکال دیا۔ ایسی صورت میں ہیلا ہی ایک بیٹی رہ گئی ہے۔ ہیلا نہیں، راحیلہ۔ راحیلہ نام تم نے رکھا ہے۔ میرا کالا علم کہتا ہے کہ تمہارے دیے ہوئے نام کے پہلے 2 حروف ختم کر دوں تو باقی نام کی وجہ سے بیٹی میرے قبضے میں آ جائے گی، لہٰذا میں اسے ہیلا ہی کہتی رہوں گی۔ بیٹی نہ میرے پاس رہے گی نہ تمہارے پاس،
وہ اپنے مجازی خدا کے ساتھ رہے گی۔ میں جلد ہی اس کی شادی کر دوں گا۔ تم کچھ بھی کرو، جس طرح میں تمہارے پاس نہیں رہی اسی طرح ہیلا بھی اپنے مرد کے پاس نہیں رہے گی۔ ہاں، داماد اگر تابے دار رہے گا تو وہ اسے بھی میرے پاس لے آئے گی۔ بابا صاحب سوچ میں پڑ گئے۔ وہ اسے شیطانی عمل سے باز نہیں رکھ سکتے تھے۔ اپنی بے پناہ مصروفیات کے باعث ہمیشہ اس کے دماغ میں رہ کر اس کے منتروں کو گڑبڑا نہیں سکتے تھے۔ اگر اسے دماغی نقصان پہنچاتے تو وہ دوسرے جادوگروں کے ذریعے راہیلہ کو ٹریپ کرنے کی کوشش کرتی رہتی۔ پھر بنیادی بات یہ ہے کہ قدرت جو چاہتی ہے اس میں وہ تبدیلی نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ والوں کو جو کشف و کرامات حاصل ہوتی ہیں ان کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ بزرگان دین مقررہ حد سے آگے نہیں جاتے۔ انہوں نے راہیلہ کا نکاح سلمان واسطی سے پڑھا دیا اور کہا، برخوردار سلمان، میں نے اپنی دانش میں آج تک تمہیں بہترین علم اور بہترین تربیت دی، لیکن بیٹی کی خاطر آج خود غرض ہو گیا۔ تمہیں بہترین شریک حیات نہیں دے رہا ہوں۔ سلمان نے کہا، حضور آپ ایسا ہرگز نہ سوچیں۔ استاذ جوتے مارتا ہے تو اس سے بھی علم حاصل ہو جاتا ہے۔ آج تو آپ نے اپنی عزیز ترین چیز دی ہے۔ آپ نے مجھ پتھر کو تراشا تھا، اب میں اس پتھر کو تراش کر ہیرا بنانے کی کوشش کروں گا۔ شادی کے چند ماہ بعد سونیا ادارے میں آ گئی تھی۔ بیٹی کی شادی کے بعد بابا صاحب حجرے سے باہر نہیں نکلتے تھے، دن رات عبادات میں مصروف رہتے تھے۔ ادارے کے تمام ذمہ دار جناب شیخ الفارس غلام البرقی کو سونپ دی تھیں۔ شیخ صاحب ان سے مشورہ لینے ایک بار صبح اور ایک بار شام کو حجرے میں تشریف لایا کرتے تھے۔ اس کے بعد سونیا کے سوا کوئی حجرے میں نہیں جاتا تھا۔ بابا صاحب نے شیخ صاحب سے کہہ دیا تھا کہ سونیا ادارے کے تمام چھوٹے بڑے رازوں کی امین ہے اور میرے بعد یہ بہت سے معاملات کو خوش اسلوبی سے نمٹایا کرے گی۔ پھر وہ وقت آیا جب راہیلہ ماں بننے والی تھی۔ بابا صاحب نے سونیا سے کہا، میں ہونے والے بچے کے لیے فکر مند ہوں۔ میرا علم کہتا ہے کہ اس کی حفاظت تم ہی کر سکتی ہو۔ تم پر کبھی کالے جادو یا کسی شیطانی عمل کا اثر نہیں ہوگا۔ تمہارے سائے میں جو بھی رہے گا وہ محفوظ رہے گا، لہٰذا راہیلہ سے ہونے والی اولاد کو تمہارے سائے میں رہنا چاہیے۔ آپ اطمینان رکھیں، میں آخری سانس تک راہیلہ اور بچے کی حفاظت کروں گی۔ بیٹی، تم راہیلہ کی حفاظت نہیں کر سکو گی، یہ میرے اور تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ میری بد نصیب بیٹی کے ستارے کچھ اور کہتے ہیں۔ سونیا نے یہ نہیں پوچھا کہ راہیلہ بد نصیب کیوں ہے، کیوں اس کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی جا سکتی۔ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تمام حالات سے واقف تھی اور سمجھتی تھی کہ اس کالے جادو کا شیطانی کھیل کھیلنے والوں سے نمٹنا ہوگا۔ راہیلہ کو سوئٹزرلینڈ کے ایک چھوٹے سے شہر میں بھیج دیا گیا۔ اس کی خدمت اور دیکھ بھال کے لیے 4 خادمائیں اور 10 مسلح گارڈز تھے۔ سونیا بھی وہاں موجود تھی، لیکن راہیلہ اس کے متعلق کچھ نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ وہ اس کے ساتھ والے بنگلے میں تھی۔ اس نے راہیلہ کو ابتدائی دنوں میں بتا دیا تھا کہ وہ بھی ماں بننے والی ہے۔ اس طرح اس نے راہیلہ سے دوستی کر لی۔ بابا صاحب خیال خانی کے ذریعے سونیا کو راہیلہ کی دماغی حالت بتایا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا، اس کی ماں سارائی کالے علم کے ذریعے اس کے خوابوں میں آتی رہتی ہے اور اسے سمجھاتی رہتی ہے کہ بابا صاحب خود غرض ہیں۔ وہ بیٹی کو اپنی طرح غیر معمولی علم نہیں سکھائیں گے۔ بیٹی باپ کو چھوڑ دے گی اور شوہر کو لے کر ماں کے پاس چلی جائے گی تو اسے بھی ماں کی طرح کالے جادو کی طاقت حاصل ہو جائے گی۔ ایک رات سونیا دیر تک راہیلہ کے پاس بیٹھی رہی۔ پھر وہ جانے لگی تو راہیلہ نے کہا، اتنی رات کو باہر نہ جاؤ، میرے ساتھ ہی سو جاؤ، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ سونیا اس کے ساتھ سو گئی۔ اس رات راہیلہ نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ اس نے خود کو ہلکا پھلکا سا محسوس کیا۔ دماغ پر کالے جادو کا نامعلوم سا بوجھ نہیں تھا۔ دوسری رات سونیا اس کے ساتھ نہیں تھی۔ اس نے خواب میں ماں کو دیکھا۔ ماں نے پوچھا، کیا تم کل تمام رات جاگتی رہی تھی؟ نہیں ماما، میں تو گہری نیند سوتی رہی تھی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، میں نے کئی بار منتر پڑھے، یہی پتا چلا کہ تم خواب نہیں دیکھو گی۔ خواب نہ دیکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ تم جاگ رہی ہو۔ میں سچ کہتی ہوں، میں اپنے بستر پر تھی، میرے ساتھ جمیلہ سو رہی تھی۔ یہ جمیلہ کون ہے؟ میری پڑوسن ہے، وہ بھی ماں بننے والی ہے۔ آئندہ تم اسے اپنے پاس مت سلایا کرو۔ کیوں ماما؟ وہ نوری عورت ہے، تمہارے ساتھ سوئے گی تو میں تمہارے خواب میں نہیں آ سکوں گی۔ اوہ ماما، میں تو اس کے ساتھ دن رات رہنا چاہتی ہوں۔ پتہ نہیں اس میں کیا بات ہے، میں اس سے محبت کرنے لگی ہوں۔ کیا تمہیں ماں سے محبت نہیں ہے؟ بہت زیادہ ہے، میں تو آپ سے ملنے کے لیے تڑپتی رہتی ہوں۔ دیکھو بیٹی، جمیلہ سے چند دنوں کی ملاقات ہے، اگر اس کے لیے بہت زیادہ محبت محسوس کر رہی ہو تو اس کا مطلب یہ محبت نہیں، جادو ہے۔ وہ عورت تمہاری لا علمی میں تمہیں سحر زدہ کر رہی ہے۔ نہیں ماما،
وہ نماز پڑھتی ہے اور نماز پڑھنے والے جادو کو لعنت سمجھتے ہیں۔ یہ لعنت نہیں، نعمت ہے۔ چونکہ مسلمان اسے حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے لعنت کہتے ہیں۔ جیسے ایک لومڑی نے انگوروں کو کھٹا کہا تھا۔ اچھی بات ہے، آپ کہتی ہیں تو میں رات کو تنہا سویا کروں گی۔ جب زچگی کا وقت قریب آئے تو اپنے شوہر سلمان واسطی سے دور رہنا، وہ بھی نوری بندہ ہے۔ ماما، کیا آپ صرف خواب میں ہی نظر آ سکتی ہیں؟ اگر تم ایک منتر یاد کر لو تو میں تمہاری بائیں ہتھیلی پر نظر آ سکتی ہوں۔ اور بابا نے منتر پڑھنے سے سختی سے منع کیا ہے۔ تمہارے بابا کی ایسی کی تیسی، چلو پڑھو۔ وہ پڑھانے لگی۔ چونکہ کن ذہن تھی اس لیے اسے بار بار پڑھانا پڑا۔ ماں یہ کہہ کر چلی گئی کہ دوسری رات بھی خواب میں آ کر اسے یاد کرائے گی۔ دوسری شام سونیا آئی تو راہیلہ نے جھوٹ کہہ دیا کہ آج میرا شوہر آنے والا ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں سو سکوں گی۔ سونیا جانتی تھی کہ سلمان بہت مصروف ہے، وہ نہیں آئے گا، پھر بھی وہ مسکرا کر کہنے لگی، یہ تو اچھی بات ہے، تمہیں زیادہ سے زیادہ اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہیے۔ جمیلہ، میں سچ کہتی ہوں، تمہیں مس کروں گی۔ میں بھی یہ کہنے آئی ہوں کہ تمہیں مس کروں گی۔ میں ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں۔ کہاں جا رہی ہو؟ میرے شوہر کا فون آیا تھا، وہ مجھے لندن آنے کو کہہ رہا ہے۔ ہمیں ایسے وقت اپنے شوہروں کے قریب رہنا چاہیے، ہونے والے بچوں پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ وہ تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد چلی آئی۔ اس نے راہیلہ کے پڑوس والا بنگلہ چھوڑ دیا، وہاں سے دور ایک کاٹیج میں قیام کیا تاکہ دور ہی دور سے اس کی نگرانی کرے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی موجودگی سے راہیلہ کی ماں سارائی کو کسی قسم کا شبہ ہو۔ بہرحال دن گزرنے لگے۔ بابا صاحب وقتاً فوقتاً بیٹی کے دماغ میں آ کر سونیا کو اس کے حالات بتاتے رہتے تھے۔ وہ راہیلہ کے اندر اور سونیا باہر پہرا دے رہی تھی۔ ان کی پوری کوشش یہی تھی کہ ہونے والے بچے پر جادو کا اثر نہ ہو۔ آخر زچگی کا وقت آ گیا۔ سونیا میک اپ کے ذریعے لیڈی ڈاکٹر بن کر ایک نرس کے ساتھ آئی۔ ایسے وقت میں بابا صاحب بیٹی کے پاس نہیں رہ سکتے تھے۔ ویسے یقین تھا کہ ان کی عدم موجودگی میں سونیا دشمن حالات سے نمٹ لے گی۔ ادھر سارائی کو اپنے کالے علم سے پتہ چلا تھا کہ بیٹی فلاں وقت ماں بننے والی ہے۔ وہ شیطان کے مجسمے کے سامنے بیٹھ گئی تھی اور بھڑکتے ہوئے شعلوں میں ماش کی دال کے چند دانے پھینکتے ہوئے منتر پڑھی جا رہی تھی۔ اسے بیٹی نظر آ رہی تھی جو بستر پر پڑی درد ذہن میں مبتلا تھی۔ شعلوں کے ایک طرف سارائی کی بوڑھی ماں بھی منتر پڑھنے میں مصروف تھی۔ تھوڑی دیر بعد شعلوں میں نظر آنے والی راہیلہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ سارائی نے کہا، ممی مجھے میری بیٹی نظر نہیں آ رہی ہے۔ بیٹی تم سے پڑھنے میں بھول ہو گئی ہوگی، توجہ سے پڑھو۔ وہ پوری توجہ سے پڑھنے لگی۔ وقت گزرنے لگا، بے چینی بڑھنے لگی۔ وہ ابھی تک نظر نہیں آئی تھی۔ سارائی نے پوچھا، کیا فرید واسطی اپنا عمل کر رہا ہے؟ بوڑھی ماں نے کہا، نہیں، میرا علم کہتا ہے کہ ایسے وقت میں وہ اپنی بیٹی سے دور رہے گا، کوئی عمل نہیں کرے گا۔ شاید کوئی عیسائی لیڈی ڈاکٹر تمہاری بیٹی کے قریب ہے۔ ڈاکٹر کے گلے میں سلیب ہے، اس لیے ہمارا جادو بے اثر ہو رہا ہے۔ اب کیا ہوگا ممی؟ اطمینان رکھو، وہ لیڈی ڈاکٹر زچگی کے بعد تمہاری بیٹی کے پاس سے چلی جائے گی، پھر وہ اور اس کا بچہ دونوں نظر آ جائیں گے۔ راہیلہ کے پاس کوئی عیسائی لیڈی ڈاکٹر نہیں تھی اور نہ ہی کسی نے سلیب پہنا تھا۔ سونیا کی موجودگی نے جادو بے اثر کر رکھا تھا۔ اس کی مکارانہ چالیں مشکل سے کسی کو سمجھ میں آتی تھیں۔ اس نے ہسپتال کے انچارج سے پہلے ہی معاملات طے کر لیے تھے۔ اسے اچھی خاصی رقم دے کر مردہ خانے سے ایک لاوارث بچہ حاصل کیا تھا۔ راہیلہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا تھا۔ سونیا اس کے پاس مردہ بچے کو رکھ کر بیٹی لے گئی۔ اس کے جاتے ہی کالے عمل کا راستہ کھل گیا۔ سارائی اور اس کی ماں نے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں راہیلہ کو دیکھا۔ وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں تھی۔ اس کے پہلو میں ایک بچہ پڑا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد راہیلہ نے کروٹ لے کر بچے کو دیکھا۔ ایک خادمہ نے کہا، افسوس بچہ کمزور تھا، ایک آواز بھی نہ نکال سکا اور اللہ کو پیارا ہو گیا۔ راہیلہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سارائی نے کہا، میری بیٹی رو رہی ہے۔ دیکھو ممی، میں کالا جادو سیکھنے کے بعد سنگ دل ہو گئی، پھر بھی میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ بوڑھی ماں نے کہا، اسی کو ممتا کہتے ہیں، چڑیلیں بھی اپنی اولاد کے لیے تڑپتی ہیں۔ میں نے تمہاری جدائی برداشت نہیں کی، تمہیں بلا لیا۔ تم بھی اپنی بیٹی کو بلاؤ، اگر اس کا شوہر ساتھ آئے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم ہیلا کی دوسری شادی کریں گے۔ وہ دوسرے بچے کی ماں بنے گی تو پہلی اولاد کا صدمہ بھول جائے گی۔ اس رات سلمان واسطی نے راہیلہ کے پاس آ کر افسوس ظاہر کیا، اسے محبت سے تسلیاں دیں۔ غم نہ کرو، زندگی رہی اور اللہ کی مرضی رہی تو آئندہ ہماری اولادیں ہوں گی۔ اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کہنے لگی، میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے یہاں سے لے چلیں۔ تمہاری طبیعت سنبھل جائے تو ہم پیرس چلیں گے۔ پیرس میں تو ہم رہتے ہی ہیں، میں لندن جاؤں گی۔
یعنی تمہاری ماں تمہیں بلا رہی ہے۔ کیا ایک بیٹی کو اپنی ماں سے نہیں ملنا چاہیے؟ یہی سوال تمہاری ماں نے بابا صاحب سے کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ اپنی شریک حیات کو شیطانی ماحول میں نہیں جانے دیں گے۔ تم میری شریک حیات ہو، میں بھی تمہیں جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ میں تمہاری اجازت کی محتاج نہیں ہوں۔ کیا تم مجھے کنیز سمجھتے ہو؟ میں تمہارے والد اور اپنے محترم استاذ کے نقش قدم پر چل رہا ہوں۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ جس طرح میرے بابا نے میری ماں کو طلاق دی، اسی طرح تم بھی مجھے چھوڑ دو گے؟ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے؟ تم محترم استاذ کی صاحبزادی ہو، میرے لیے دنیا کا سب سے بڑا انعام ہو۔ میں اپنی جان سے بھی زیادہ تمہیں چاہتا ہوں۔ تو پھر اپنی چاہت کا ثبوت دو اور میرے ساتھ ماما کے پاس چلو۔ جس عورت نے میرے استاذ محترم کا ساتھ چھوڑ دیا، وہ میرے لیے دشمن سے بدتر ہے۔ تم میری ماں کو گالی دے رہے ہو۔ میں نے آج تک کسی دشمن کو بھی گالی نہیں دی، البتہ دشمن کو دشمن کہتا ہوں۔ دراصل تمہاری نانی اور ماں کی زندگیاں گالی بن گئی ہیں۔ انہیں کچھ بھی کہو، تمہیں گالی لگتی ہے۔ تم باتیں بنا بنا کر میری ماں کو برا کہہ رہے ہو۔ ایک فیصلہ کرو، میرے ساتھ چلو گے یا نہیں؟ دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ساتھ دینے کے لیے ہی تم سے شادی کی ہے۔ میں اپنی زندگی میں نیک کام اس لیے کرتا ہوں کہ جہنم میں نہ جاؤں، لہٰذا تمہیں اپنے سسرالی جہنم میں کیسے لے جا سکتا ہوں؟ میں تو ضرور جاؤں گی، کیونکہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہوتی ہے۔ اکثر لوگ جنت کے دھوکے میں جہنم تک پہنچ جاتے ہیں۔ نصیحت کا شکریہ۔ کیا تم مجھے جانے سے روکو گے؟ تمہیں گمراہی سے روکنے کا فرض ادا کروں گا۔ اگر تم بابا کو سمجھا دو کہ وہ اپنے کسی عمل سے مجھے نہ روکیں تو میں دوسرے دن واپس آ جاؤں گی۔ محترم استاذ اچھی طرح جانتے ہیں کہ تم جانے کے بعد واپس نہیں آؤ گی۔ راہیلہ، میری محبت اور خلوص کو سمجھو۔ میں تمہاری بہتری کے لیے کہتا ہوں، اپنی ماں کی ممتا کو بھی آزماؤ۔ اس سے پوچھو کہ وہ شیطان کی پوجا چھوڑ کر تمہارے پاس آ سکتی ہے۔ بابا نے میری ماں کو نانی سے ملنے نہیں دیا تھا، بھری عدالت میں طلاق دے کر میری ماں کو ذلیل کیا تھا۔ وہ ذلتیں اٹھانے کے بعد یہاں نہیں آئیں گی۔ اگر وہ شیطان کی پوجا چھوڑ دے گی تو انہیں عزت دی جائے گی۔ منہ پر تھوکنے کے بعد اسے چاٹنے کی بات کرتے ہو؟ تھوک کو چاٹنے میں ذلت ہے اور کسی کو عزت دینے میں عظمت ہے۔ تم لفظوں سے کھیلتے ہو، میں تم سے بحث نہیں کروں گی۔ سلمان واسطی اسے کئی دن تک سمجھاتا رہا۔ اسے اپنے ساتھ پیرس لے آیا۔ وہ پوری سچائی کے ساتھ کوشش کر رہا تھا کہ بابا صاحب کی امانت اس کے پاس عزت سے محفوظ رہے، لیکن وہ ایک دن سلمان کی غیر موجودگی میں لندن چلی گئی۔ وہ پریشان ہو گیا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے زندگی کا تمام سرمایہ لٹ گیا ہے۔ وہ محترم استاذ کا دیا ہوا انعام تھی، وہ اسے کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اسے واپس لانے کے لیے لندن جانا چاہتا تھا، لیکن بابا صاحب نے منع کر دیا۔ اس نے کہا، حضور وہ آپ کا خون ہے، میری عزت ہے، اسے یوں ہی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ انہوں نے فرمایا، تقدیر سے پنجہ نہ لڑاؤ، ہر کوشش کی ایک حد ہوتی ہے۔ اس حد تک جا کر بات نہ بنے تو سمجھ لو کہ تقدیر کا لکھا ہوا اٹل ہے، اسے تدبیر سے اور حوصلے سے بھی بدلنا ممکن نہیں ہے۔ میں آپ کی ہدایت پر عمل کرنا اپنا ایمان سمجھتا ہوں۔ میں صبر کر لوں گا، اپنی بچی سے دل بہلا لیا کروں گا۔ نہیں بیٹے، سونیا نے بچی کی حفاظت کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے، اس کے پیش نظر تمہیں بچی کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ راہیلہ اور اس کی ماں کو معلوم ہوگا کہ تم کسی بچی کو بہت زیادہ چاہتے ہو اور اسے اپنے پاس رکھتے ہو، تو وہ اپنے دھوکہ کھانے کا شبہ کر سکتی ہیں۔ کسی طرح معلوم کر سکتی ہیں کہ راہیلہ سے ہونے والی اولاد زندہ ہے۔ سلمان نے سر جھکا کر کہا، آپ درست فرماتے ہیں، میں بچے سے دور رہوں گا۔ سونیا اسے فرانس کی ایک فوجی چھاونی میں لے آئی تھی۔ وہاں اس کے لیے ایک چھوٹا سا بنگلہ مخصوص تھا۔ بابا صاحب نے بچی کا نام ثانیہ واسطی تجویز کیا تھا اور کہا تھا، تم ایک ماں کی طرح اس کی پرورش کرو گی، اسے اپنی طرح ذہین حاضر دماغ اور معاملہ فہم بناؤ گی، تو اسے سونیا ثانی کہنا۔ میں اپنی نواسی میں تمہارا روپ دیکھنا چاہتا ہوں۔ سونیا کے لیے بابا صاحب کی خواہش حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ اس نے ثانیہ واسطی پر بھرپور توجہ دی۔ ایک برس بعد بابا فرید واسطی صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ سونیا کو ادارے میں آ کر رہنا پڑا۔ اس نے ثانیہ کو چھاونی کے بنگلے میں چھوڑ دیا تھا۔ اس کی دیکھ بھال کے لیے فوج کے تربیت یافتہ ملازم تھے۔ پھر سونیا ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہر دوسرے دن اس کے پاس آتی تھی۔ اس کے ساتھ 4-6 گھنٹے گزار کر ادارے میں واپس چلی جاتی تھی۔ ثانیہ اپنی پیدائش کے تیسرے دن سے ہی فوجی ماحول میں گولیوں کی تڑا تڑ اور بموں کے دھماکے سنتی آئی تھی۔ سونیا کے فولادی ہاتھوں نے اس کی کلائی پکڑ کر چلنا سکھا دیا تھا۔ اس نے فوجی انداز میں کھڑے ہونا اور چلنا سیکھا۔ فوج کے ٹائم ٹیبل اور اصولوں کے مطابق سونا جاگنا، پڑھنا لکھنا اور دن رات محنت کرتے رہنا سیکھا۔
جب وہ 12 برس کی ہوئی تو سونیا اور شیخ الفارس صاحب نے اسے ایک لاوارث لڑکی کے طور پر ادارے کے ہاسٹل میں پہنچا دیا۔ ادارے میں جو بھی لاوارث لڑکیاں اور لڑکے آتے تھے انہیں ادارے کے بزرگ اور اہم افراد اپنا نام باپ کے طور پر دیتے تھے۔ اس طرح کوئی بچہ احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہوتا تھا۔ ان کے باپ کا نام فرید واسطی شیخ غلام البرقی ادارے کا کوئی بڑا منتظم بین الاقوامی شہرت یافتہ ڈاکٹر یا انجینئر ہوتا تھا۔ اسی اصول کے مطابق ثانیہ کو سلمان واسطی کی ولدیت مل گئی تھی۔ بیٹی کو حقیقی باپ کا نام مل گیا تھا۔ اسے ہاسٹل میں داخل کرنے کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ اسے سونیا کی ڈمی بنانے کے لیے ٹریننگ دی جائے گی۔ صرف 3 برس کی ٹریننگ میں اس نے سونیا کی ایسی نقالی کی کہ سب تنگ رہ گئے۔ کسی کی حرکات، آواز اور لہجے کی نقالی اتنی مشکل نہیں ہوتی، لیکن ثانیہ نے سونیا کی ذہانت اور مکاریوں کا مظاہرہ کیا۔ اسے چند دشوار مرحلوں سے گزارا کیا اور وہ ایسے گزر گئی جیسے سچ مچ وہ سونیا ہی ہو یا اس میں سونیا کی روح سرایت کر گئی ہو۔ اس کامیابی پر اسے سونیا ثانی کا خطاب دیا گیا۔ پھر پلاسٹک سرجری کے ذریعے اسے سونیا کا ہم شکل بنا دیا گیا۔ اب یہ تو آنے والا وقت ہی بتانے کو تھا کہ یہ سونیا ثانی سونیا کی طرح کتنے ہنگاموں کو جنم دینے والی تھی۔ سلطانہ کار کی اگلی سیٹ پر بیٹھی ونڈ اسکرین کے پار سمندر کی لہروں کو دیکھ رہی تھی اور سلمان کی زبان سے اس کی داستان حیات سن رہی تھی۔ پہلے یہ سن کر دکھ پہنچا تھا کہ سلمان شادی شدہ ہے، اس کی شریک حیات اب بھی زندہ ہے، نہ اس نے طلاق دی ہے نہ اس نے طلاق لی ہے۔ لیکن جن حالات میں وہ سلمان کو چھوڑ کر اپنی ماں کے پاس گئی تھی، ان حالات کے پیش نظر راحیلہ سے نفرت اور سلمان سے محبت بڑھ جاتی تھی۔ سلطانہ کو سلمان پر بڑا پیار آ رہا تھا، لیکن یہ داستان سننے کے بعد اس نے فوراً اپنا رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ تھوڑی دیر تک چپ رہی۔ ایسے وقت خاموشی اختیار کرنے سے مرد بے چینی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اپنی بے پناہ محبت کا اظہار کرتے کرتے خوشامد پر اتر آتے ہیں۔ یوں اپنا چاہنے والا محبت مانگتا رہے تو اچھا لگتا ہے۔ سلمان نے تھوڑی دیر اس کی خاموشی کو برداشت کیا، پھر اس کی طرف گھوم کر کہا، کہاں گم ہو گئی ہو؟ وہ کچھ نہ بولی۔ سلمان نے کہا، جو سچ تھا وہ میں نے بیان کر دیا۔ میری شادی پر، میری اولاد پر اور میرے کیریئر پر کوئی اعتراض ہو تو کہو۔ وہ پھر بھی نہ بولی۔ اس نے تھوڑی دیر انتظار کیا، پھر گھوم کر سیدھا بیٹھ گیا۔ کار اسٹارٹ کرتے ہوئے کہنے لگا، میں سمجھ گیا، مجھ سے محبت کر کے تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے۔ یہ اچھا ہوا میں نے شادی سے پہلے اپنی حقیقت بتا دی، ورنہ تم شادی کے بعد پچھتاتی تو میں خود کو کبھی معاف نہ کرتا۔ وہ کار کو سڑک کی طرف مڑ کر کہنے لگا، میں تمہاری خوشی میں خوش رہوں گا۔ ابھی تم کنواری ہو، تمہاری زندگی میں بہت سے چاہنے والے آ جائیں گے، تمہیں بھی کسی سے محبت ہو جائے گی۔ میں تمہیں محبت کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ سلطانہ کو غصہ آ رہا تھا۔ وہ دل میں کہہ رہی تھی، تم نے کیسے سمجھ لیا میں کسی اور سے محبت کر سکتی ہوں؟ محبت ایک ہی دل کے شہر میں رہتی ہے، اس شہر سے کبھی ہجرت نہیں کرتی۔ وہ غصے سے کہنے لگی، کیا مجھے بہت سے چاہنے والے مل جائیں گے؟ ہاں ضرور ملیں گے، بہت سے چاہنے والے تو بازار میں آتے ہیں، کیا تم مجھے وہاں بٹھانا چاہتے ہو؟ سلمان نے ایک جھٹکے سے بریک لگایا، پھر گھوم کر ایک تماچا رسید کرتے ہوئے کہا، تم نے میری محبت کو گالی کیوں دی؟ کیا میں بازار میں بٹھانے والا دلال ہوں؟ جب یہ گالی ہے تو تم نے کس زبان سے کہا کہ مجھے بہت سے چاہنے والے مل جائیں گے؟ وہ ذرا سٹپٹایا، پھر کہنے لگا، میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا۔ پھر کیا مطلب تھا؟ کیا ایک شریف لڑکی کے ہزاروں طلبگار نہیں ہو سکتے؟ کیا اس کے لیے درجنوں رشتے نہیں آتے؟ میں شریف زادی ہوتی تو تم ہاتھ نہ اٹھاتے۔ تم نے مجھے ایک گری پڑی چیز سمجھ کر مردانگی دکھا دی، اب کسی اور کو دکھاؤ۔ خدا حافظ۔ وہ کار سے باہر جانے کے لیے دروازہ کھولنا چاہتی تھی۔ سلمان نے بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ پھر تڑپ کر جانا چاہتی تھی۔ اس نے دونوں بازوؤں میں جکڑ کر کہا، وہ تماچا نہیں تھا، محبت تھی۔ میں تمہاری زبان سے بھی تمہارے لیے بازاری لفظ نہ سن سکا، بے اختیار میرا ہاتھ چل گیا۔ معافی مانگنا میرے مزاج کے خلاف ہے۔ میری محبت کو سمجھ سکتی ہو تو سمجھ لو۔ وہ اس کے بازوؤں میں تڑپ کر ٹھنڈی پڑ گئی۔ عورت کو سمجھنا مشکل ہے کہ وہ کس طرح محبت کا اظہار چاہتی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے وہ خاموش رہ کر تڑپا رہی تھی اور سوچ رہی تھی، وہ ابھی خوش آمدید کرے گا۔ یوں اپنا چاہنے والا محبت مانگتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن چاہنے والے نے تماچا رسید کیا تو پتہ چلا اس نے نفرت سے نہیں، عداوت سے نہیں، بلکہ غیرت کے جوش میں ہاتھ اٹھایا تھا۔ یوں بھی چاہت کا اظہار ہوتا ہے۔ وہ تماچا محبت سے بھرپور تھا۔ کئی گاڑیوں کے ہارن شور مچانے لگے۔ وہ دونوں ہڑبڑا کر الگ ہو گئے۔ پتہ نہیں کتنی دیر ہو گئی تھی۔ ان کے پیچھے گاڑیوں کی لائن لگ گئی تھی۔
وہ سب ہارن کی آوازیں سنا سنا کر آگے جانے کا راستہ مانگ رہے تھے۔ سلمان نے فوراً گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے چھینپ رہے تھے۔ سلطانہ منہ پھیر کر کھڑکی کے باہر دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی یہ پہلی محبت تھی۔ سلمان کو راحیلہ کے ساتھ کبھی محبوبانہ انداز میں زندگی گزارنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ بابا صاحب نے اس سے شادی کی پیشکش کی تھی اور اس نے بڑی عقیدت سے اسے شریک حیات بنا لیا تھا۔ محبوبانہ انداز کی زندگی اب نصیب ہو رہی تھی۔ اس نے کن اکھیوں سے سلطانہ کو دیکھتے ہوئے کہا، کچھ بولو۔ وہ ایک گہری سانس لے کر کہنے لگی، کیا کہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کیسا ڈر؟ یہی کہ راحیلہ کسی وقت بھی تمہاری زندگی میں واپس آ سکتی ہے۔ میں ایسا نہیں سمجھتا۔ تمہیں سمجھنا چاہیے، تم نے اسے طلاق نہیں دی ہے۔ تمہارے گھر کا اور زندگی کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہے۔ 24 برس میں وہ نہ آئی، اب کیا آئے گی؟ عورت جب پچھتاتی ہے تو آخری سانسوں میں بھی واپس آ جاتی ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ سلطانہ نے پوچھا، سچ بتاؤ، کیا اس کے لیے دل میں جگہ ہے؟ سچ کہتا ہوں، اس کے لیے دل میں جگہ ہی جگہ ہے۔ میں اپنی دنیا کا ایک ایک ذرہ اسے دینا چاہتا ہوں، اپنی بہاروں کا ایک ایک پھول اس کے قدموں میں بچھانا چاہتا ہوں۔ تمہاری زبان مبارک ہو اور وہ پچھتائے، واپس آ جائے۔ سلطانہ، میرے جذبات کو اور میری عقیدت کو سمجھو۔ وہ میرے استاذ محترم کی بیٹی ہے۔ مجھے اس سے بڑا کوئی انعام نہیں چاہیے، اس کے بدلے جنت بھی نہیں چاہیے۔ اگر اس کی گمراہی کی سزا میں مجھے جہنم بھی بھیجا جائے تو میں اسے اپنے حصے کی جنت دے کر جہنم میں چلا جاؤں گا۔ آفرین ہے تمہاری عقیدت پر، تم بابا کے سچے شاگرد ہو۔ ایک بات بتاؤ، کیا 20 برسوں میں تم نے اس سے ملاقات نہیں کی؟ اسے واپس لانے کی کوشش نہیں کی؟ ایک نہیں، ہزاروں بار اس کے دماغ میں جا چکا ہوں، اب بھی جاتا ہوں، اسے پیار سے سمجھاتا رہتا ہوں۔ وہ سمجھنا نہیں چاہتی۔ اس نے کئی طرح کے خطرناک علوم سیکھ لیے ہیں۔ وہ شیطانی علوم کے ذریعے جسے چاہتی ہے غلام بنا لیتی ہے، جسے چاہتی ہے مار ڈالتی ہے۔ وہ جو چاہتی ہے وہ حاصل کر لیتی ہے۔ ایسی کالی قوتوں نے اسے مغرور بنا دیا ہے۔ وہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے دماغ میں آنے دیتی ہے، پھر سانس روک کر مجھے دور کر دیتی ہے۔ میں عورت کی فطرت کو خوب سمجھتی ہوں۔ جب اسے معلوم ہوگا کہ تم مجھ سے شادی کرنے والے ہو تو وہ حسد اور سوتاپے کی آگ میں چلے گی۔ وہ تمہارے قریب مجھے برداشت نہیں کرے گی، تمہیں اپنے پاس بلا لے گی، یا تمہارے پاس چلی آئے گی، یا پھر مجھے نقصان پہنچا کر راستے سے ہٹا دے گی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے اپنے دماغ میں اس لیے آنے دیتی ہے کہ شاید میں اس کے پاس ہمیشہ کے لیے آ جاؤں، لیکن میں اسے خیر و شر کا فرق سمجھا کر آ جاتا ہوں۔ یہ میں اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ وہ شیطانی ماحول کو چھوڑ کر میرے پاس نہیں آئے گی۔ ہاں، تمہارا یہ اندیشہ درست ہے کہ وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ میرے بابا نے ہم دونوں بہنوں کو نوری کہا ہے، اس لیے مجھ پر بھی کالا جادو اثر نہیں کرے گا۔ بحث چھیڑنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم راحیلہ کے اندر حسد اور سوتاپے کی آگ بھڑکا کر واپس لا سکتے ہیں۔ یعنی تم چاہتی ہو کہ ہماری شادی کا اعلان ہو اور وہ تمہارے جلاپے میں واپس آ جائے؟ میں یہی چاہتی ہوں۔ کمال ہے، تم ایک سوکن کو برداشت کر لو گی؟ وہ صرف سوکن نہیں، ایک عظیم قابل احترام ہستی کی صاحبزادی ہے۔ بابا فرید واسطی مرحوم نے میرے والد کو ڈاکو سے فرشتہ بنا دیا تھا، انہیں خدا کا محبوب بندہ بنا دیا تھا۔ کیا میں ان کی صاحبزادی کو دل و جان سے قبول نہیں کروں گی؟ تم بہت ہی خوبصورت اور تعمیری جذبوں کی مالک ہو، تم نے مجھے خوش کر دیا ہے، لیکن میں تمہارے ساتھ شادی کا اعلان نہیں کروں گا، بڑی گڑبڑ ہو جائے گی۔ میں نے سپر ماسٹر کا عہدہ اس لیے بھی قبول کیا ہے کہ جو شخص سپر ماسٹر ہوتا ہے اسے راز میں رکھا جاتا ہے۔ اس کی تصویر کبھی اخبارات میں شائع نہیں ہوتی، وہ ریڈیو کے ذریعے آواز نہیں سناتا، ٹی وی کی اسکرین پر اپنی صورت نہیں دکھاتا۔ یہی وجہ ہے کہ راحیلہ اور اس کی ماں سارائی کو میرے سپر ماسٹر ہونے کا علم نہیں ہے۔ وہ ماں بیٹی مجھے صرف سلمان واسطی کی حیثیت سے جانتی ہیں۔ میں نے یہاں کے جنرل اور اعلیٰ حکام سے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ میری شادی کی بھی کوئی تصویر نہیں اتاری جائے گی اور نہ ہی اخبارات میں کوئی خبر شائع ہوگی۔ ہم راحیلہ تک اس شادی کی خبر پہنچا کر اسے واپس آنے کے لیے بھڑکائیں گے تو وہ میری زندگی میں آ کر میری بتیری مصروفیات کو سمجھتے ہوئے سپر ماسٹر کے عہدے کو سمجھ لے گی، پھر کبھی انتقاماً انکشاف کرے گی کہ سپر ماسٹر ایررے دراصل مسلمان ہے اور اس کا نام سلمان واسطی ہے۔ اوہ، میں نے اس پہلو پر غور نہیں کیا تھا کہ ہمارا اتنا بڑا راز ظاہر ہو جائے گا۔ بابا صاحب نے تاکید کی تھی کہ میں راحیلہ کو صرف نصیحت کرتا رہوں، اسے جبراً اپنی زندگی میں نہ لاؤں ورنہ نقصان اٹھاؤں گا۔ شاید انہوں نے ایسے ہی حالات کو سمجھتے ہوئے مجھے تاکید کی تھی۔ سلطانہ سوچنے لگی۔ بابا صاحب کے حوالے سے راحیلہ قابل عزت تھی، لیکن کسی وقت بھی بہت بڑی مصیبت بن سکتی تھی۔
اس پہلو پر اچھی طرح غور کرنا تھا کہ یہ شادی راز میں رکھی جا سکے گی یا نہیں۔ وہ سلمان سے یہ سوال کرنا چاہتی تھی۔ وہ کہنے لگا، میں سپر ماسٹر کی حیثیت سے خیال خانی کرنا چاہتا ہوں، تم اسٹیئرنگ سنبھال لو۔ اس نے کار روک دی، جگہ تبدیل کر لی۔ سلطانہ نے اسٹیئرنگ سیٹ پر آ کر کار اسٹارٹ کی۔ سلمان نے خاص ماتحت کے دماغ میں پہنچ کر پوچھا، کیا رپورٹ ہے؟ ماتحت نے کہا، سر، سلطانہ کے بیڈ روم کی الماری سے پاسپورٹ اور ضروری کاغذات حاصل ہوئے ہیں۔ ان کی فوٹو اسٹیٹس متعلقہ انکوائری کے شعبوں اور انٹیلیجنس کے دفاتر میں پہنچا دی گئی ہیں۔ ترکی کے سفارت خانے سے رابطہ قائم ہے۔ جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ وہ استنبول میں کیسی زندگی گزارتی آئی ہے۔ سلطانہ ہمارے ملک میں کیا کر رہی ہے؟ ایک مقامی اخبار سے منسلک ہے، بڑی زبردست رپورٹر ہے۔ پچھلے دنوں اس نے ایک اہم سیاسی شخصیت کے متعلق ایک چونکا دینے والی خبر حاصل کی تھی۔ اخبار کے مالکان اس سے بہت خوش ہیں۔ اس دفتر کے لوگوں کا بیان ہے کہ وہ خشک مزاج لڑکی ہے، کسی سے دوستی نہیں کرتی۔ اور کوئی خاص بات؟ جنرل صاحب آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے جنرل کے دماغ میں پہنچ کر کوڈ ورڈز ادا کیے، پھر پوچھا، آپ نے مجھے یاد کیا ہے؟ جنرل نے مسکرا کر پوچھا، تمہارا عشق کیسا چل رہا ہے؟ میں نہیں جانتا کہ عشق کیا ہوتا ہے، صرف اتنا جانتا ہوں کہ سلطانہ مجھے بہت پیاری لگتی ہے۔ جب اس کے متعلق انکوائری مکمل ہو جائے گی اور آپ لوگوں کو کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں ہوگا تو میں اسے شریک حیات بنا کر ہمیشہ ساتھ رکھوں گا۔ یعنی وہ جادو کر رہی ہے؟ شاید اسے جادو کہا جاتا ہوگا، لیکن آج آپ کی گفتگو میں شوخی کیوں ہے؟ شوخی بھی ایسی جس کے پیچھے طنز چھپا ہوا ہے۔ میری گفتگو میں یہ قدرتی تلخی ہے۔ ہم فوجی طرز کی زندگی گزارنے والے عشق کو نقصان دہ سمجھتے ہیں، تم بھی اپنے عشق سے پورے ملک کو نقصان پہنچانے والے ہو۔ سلمان ذرا سنبھل کر بیٹھ گیا، پھر پوچھا، بات کیا ہے؟ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ سلطانہ کے دماغ میں گھس کر اس کے متعلق معلومات حاصل کرو۔ میرے شبہ کو کسی حد تک تصدیق ہو رہی ہے۔ آپ ذرا وضاحت سے بتائیں۔ سلطانہ کے بنگلے میں تلاشی لینے والوں میں میرا بھی ایک خاص جاسوس موجود ہے۔ اس نے 15 منٹ پہلے مجھ سے رابطہ قائم کیا تھا۔ مجھ سے کہہ رہا تھا اس کی الماری سے برسوں پہلے کا بوسیدہ سا خط برآمد ہوا ہے۔ خط کی تحریر عربی زبان میں ہے۔ جاسوس کو اس بات نے شبہ میں مبتلا کیا کہ ایک ترکی لڑکی جو ترکی اور انگریزی جانتی ہے، اسے عربی زبان میں کس نے خط لکھا ہے۔ اس شبے کی وجہ سے اس نے وہ خط ایک ماہر تحریر کو دیا۔ انٹیلیجنس کے شعبے میں کئی بوڑھے ماہرین ہیں جن کے ذہنوں میں پرانے ریکارڈز موجود ہیں۔ جانتے ہو ایک بوڑھے ماہر نے کیا رپورٹ دی ہے؟ آپ سسپینس میں مبتلا کر رہے ہیں۔ اس نے رپورٹ دی ہے کہ وہ خط کوئی 10 یا 12 برس پہلے لکھا گیا ہے اور تحریر شیخ الفارس غلام البرقی کی ہے۔ سلطان کے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا، ایک دم سے خطرہ سر پر منڈانے لگا تھا۔ وہ فوراً ہی رابطہ ختم کر کے سلطانہ کو خطرے سے آگاہ نہیں کر سکتا تھا۔ ایسا کرنے سے جنرل کو اس پر شبہ ہوتا۔ جنرل نے پوچھا، سپر ماسٹر ایررے خاموش کیوں ہو گئے؟ آپ نے بہت ہی زبردست چونکا دینے والی اطلاع دی ہے۔ میں اپنے پاس بیٹھی ہوئی سلطانہ کو دیکھ رہا ہوں تو یقین نہیں آ رہا ہے۔ جنرل نے کہا، مجھے بھی یقین نہیں آ رہا ہے۔ میں نے واشنگٹن ہیڈ آفس والوں سے کہا ہے کہ شیخ الفارس کی زندگی میں ہم سے جو خط و کتابت ہوتی رہی ہے وہ تمام کاغذات نکالے جائیں۔ شاید ان میں عربی زبان کا کوئی خط نکل آئے۔ ہمارے سفارت خانے سے ایک ماتحت اسلامی ملک کو بھی فیکس کے ذریعے کہا گیا ہے کہ ان کے پاس شیخ الفارس کی تحریر ہو تو فوراً یہاں پہنچائی جائے۔ اس سے موازنہ کرنے کے بعد ہی ماہر تحریر کی رپورٹ کی تصدیق ہوگی۔ سلمان نے جنرل کی باتوں کے دوران اس کے چور خیالات پڑھے۔ اس اسلامی ملک کا نام معلوم کیا جہاں سے رپورٹ آنے والی تھی۔ وہ اس ملک کے شاہ سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے جنرل سے کہا، جب تک رپورٹ کی تصدیق نہیں ہوگی میں سلطانہ پر نظر رکھوں گا۔ ابھی اسے کسی قسم کا شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، مجھ سے رابطہ کرتے رہنا۔ وہ جنرل کے دماغ سے نکل کر شاہ کے پاس پہنچا۔ وہاں فیکس کے ذریعے شیخ الفارس مرحوم کی تحریر کا مطالبہ پہنچ گیا تھا۔ شاہ نے متعلقہ شعبے کے انچارج کو حکم دیا تھا۔ سلمان نے شاہ کے ذریعے انچارج تک رسائی حاصل کی۔ وہ ایک ریکارڈ روم میں بیٹھا پرانی فائلیں نکال کر شیخ مرحوم کی کوئی تحریر تلاش کر رہا تھا۔ ایک فائل میں ان کی تحریر نظر آئی۔ سلمان نے انچارج کے دماغ کو اپنے کنٹرول میں لیا۔ اس سے ایک کاغذ پر وہی تحریر عربی زبان میں لکھوائی، نیچے شیخ مرحوم کے دستخط کرائے، پھر فائل بند کرا کر اسے الماری میں رکھوا دیا۔ وہ تحریر ایک خاص درباری ملازم کے ذریعے شاہ تک پہنچا دی، پھر انچارج کے دماغ کو آزاد چھوڑ دیا۔ وہ پریشان ہو کر سوچنے لگا، میں ابھی کیا کرتا پھر رہا تھا؟ میں نے شاہ کے پاس غلط تحریر بھیجی ہے؟ سلمان نے اس کی سوچ میں کہا، شاہ کو یا امریکی حکام کو کیسے معلوم ہوگا کہ وہ شیخ مرحوم کی تحریر نہیں ہے؟ میرے پاس سے جو رپورٹ جائے گی وہی مصدقہ ہوگی۔
اگر میں شاہ کے سامنے غلط رپورٹ کا اعتراف کروں گا تو میری گردن اڑاتی جائے گی۔ اس نے قائل ہو کر سوچا، میں اپنی زبان بند رکھوں گا، لیکن میں نے ایسا کیوں کیا؟ کیا میرے دماغ میں کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا آیا تھا؟ اس نے سوچ کے ذریعے آواز دی، میرے اندر کوئی ہے تو مجھے بتائے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے 2 4 بار پوچھا، پھر کوئی جواب نہ ملنے پر خاموش ہو گیا۔ اس کے خیالات کہہ رہے تھے کہ وہ کر بھی کیا سکتا ہے۔ اس کے اندر کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا آیا ہو یا نہ آیا ہو، وہ ایک غلط تحریر کے ذریعے شاہ کو دھوکہ دے چکا تھا، اور یہ اچھی طرح سمجھتا تھا کہ سچ بولنے پر خر دماغ شاہ کسی ٹیلی پیتھی کو تسلیم نہیں کرے گا، اس کی گردن اڑانے کا حکم صادر کر دے گا۔ سلمان اس کی طرف سے مطمئن ہو کر واشنگٹن کے ایک افسر کے پاس پہنچا۔ اس کے ذریعے ریکارڈ روم میں آیا۔ پتہ چلا وہاں شیخ مرحوم کا کوئی خط عربی زبان میں نہیں ہے۔ جب وہاں سے بھی اطمینان ہو گیا تو اس نے سلطانہ سے کہا، تم نے بہت بڑی حماقت کی ہے، اتنی دیر بعد تمہیں خیال خانی سے فرصت ملی ہے؟ تمہاری ایک حماقت پر پردہ ڈالنے میں اتنی دیر لگ گئی۔ مجھے بار بار احمق کہہ رہے ہو، بات کیا ہے؟ تم نے اپنے والد مرحوم کا خط الماری میں کیوں رکھا تھا؟ وہ حیرانی سے کہنے لگی، میرے بابا کا خط؟ وہ الماری میں کیسے آ گیا؟ اس کا مطلب ہے تم الماری میں خط رکھ کر بھول گئی تھی۔ ایسی ہی بھول انسان کو بہت بڑا نقصان پہنچاتی ہے۔ پھر وہ تفصیل بتانے لگا کہ کس طرح عربی زبان کا ایک خط ماہر تحریر تک پہنچا۔ ان کی رپورٹ نے بتایا کہ وہ شیخ مرحوم کی تحریر ہے۔ یہ رپورٹ جنرل کے پاس آئی، پھر ایک شاہ اور واشنگٹن کے ایوانوں تک پہنچی۔ سلمان نے کتنی تیزی سے اس رپورٹ کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب انٹیلیجنس والے 24 گھنٹے سلطانہ کی نگرانی کریں گے اور اسے امریکہ سے باہر نہیں جانے دیں گے۔ سلطانہ یہ سن کر ہنسنے لگی۔ سلمان نے پوچھا، میں نے کوئی لطیفہ سنایا ہے؟ یہ بات نہیں ہے، میں یہ سوچ کر خوش ہو رہی ہوں کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو۔ مجھے خطرے سے 2 4 ہوتے دیکھ کر برق رفتاری سے حرکت میں آ گئے، ہر وہ راستہ بند کر دیا جہاں سے مجھ پر شبے کی تصدیق ہو سکتی تھی۔ اتنی محنت کرنے سے پہلے تم نے مجھے بھی کچھ نہیں بتایا، تمہیں بتانے میں وقت ضائع ہوتا۔ ضائع نہیں ہوتا میرے دیوانے محبوب، وہ میرے بابا جانی کا خط نہیں تھا۔ اس نے چونک کر پوچھا، کیا کہہ رہی ہو؟ تم مجھے اتنا نادان سمجھتے ہو کہ بابا جانی کا خط ہوتا تو اسے الماری میں چھوڑاتی، جبکہ جانتی تھی کہ پورے بنگلے کی تلاشی لی جانے والی تھی۔ سلمان نے ایک لمبی سانس کھینچ کر چھوڑتے ہوئے کہا، میں سمجھ گیا، لیلا نے تمہیں خط لکھا ہوگا۔ تم اتنے سمجھدار نہیں ہو، پتہ نہیں کس نے تمہیں سپر ماسٹر بنا دیا ہے۔ اب میں یہ تو نہیں سوچوں گا کہ عرب میں تمہارا کوئی عاشق رہتا ہے جو عربی زبان میں خط لکھتا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، وہ خط میں نے خود لکھا ہے اور نیچے لیلا کا نام لکھ دیا ہے۔ تم تلاشی لینے والوں کو دھوکہ دینا چاہتی تھیں؟ ہاں، خط میں لیلا کی طرف سے لکھا ہے، میری پیاری سہیلی۔ یہ سن کر خوشی ہوئی کہ تم کسی مسٹر ایررے سے محبت کرتی ہو، وہ بھی تمہیں دل و جان سے چاہتا ہے اور جلد ہی تمہاری شادی ہونے والی ہے۔ اس خوشی کے موقع پر تمہیں ایک نصیحت کرتی ہوں، عورت کو اپنے شوہر کے رنگ میں رنگ جانا چاہیے۔ تمہیں شادی کے بعد ترکی کو بھول کر اپنے شوہر کے ملک اور قوم سے محبت کرنی چاہیے اور اسی ملک کی وفادار بن کر رہنا چاہیے۔ اپنے شوہر سے بے انتہا محبت کرنے کے لیے تمہیں اپنا مذہب چھوڑ کر اس کا مذہب قبول کر لینا چاہیے۔ اسی طرح آپس کے تمام اختلافات ختم ہو جاتے ہیں، میاں بیوی خوشحال زندگی گزارتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ سلمان نے مسکراتے ہوئے کہا، تم نے خوب چال چلی ہے، ہمارے جنرل اور اعلیٰ حکام کو زبردست مکھن لگایا ہے، تم پر سے شبہ اٹھ جائے گا۔ چلو جلدی سے عیسائیت قبول کر لو۔ توبہ، خدا نہ کرے میں اپنے اللہ اور رسول سے پھر جاؤں، اس سے پہلے میں مر جانا پسند کروں گی۔ اور جو تم لوگوں نے مجھے عیسائی بنا رکھا ہے، تم تو تھالی کے بیگن ہو، کبھی لڑک کر ہماری طرف آتے ہو، کبھی جنرل کی گود میں چلے جاتے ہو۔ میں ایسا ہوں تو مجھ سے محبت کیوں کرتی ہو؟ مجھے کھانے میں بینگن پسند ہیں۔ وہ ہنسنے لگا، پھر کہنے لگا، میں ابھی جنرل کے پاس سے آتا ہوں، تم سسٹر سونیا کے پاس جاؤ، انہیں ہماری ضرورت ہو سکتی ہے۔ انہیں کبھی ہماری ضرورت نہیں ہوتی، ہمیں ہی ان کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ ویسے لیلا کا ان سے براہ راست رابطہ رہتا ہے، تم بھی رابطہ کرو گے تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ تم بھی تو جا سکتی ہو۔ دیکھتے نہیں میں کار چلا رہی ہوں، حادثے کا شوق ہے تو بولو، خیال خانی شروع کر دوں۔ اچھا بھائی، سسٹر کے پاس بھی جاؤ، ابھی سے یہ حال ہے، شادی کے بعد تو ہر معاملے میں پنجے جھاڑ کر پیچھے پڑ جایا کرو گی۔ ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، اچھی طرح سوچ لو، جب سوچ کر محبت نہیں کی تو شادی کے لیے کیا سوچنا؟ کود پڑا آتش نمرود میں عشق، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس نے خیال خانی کی پرواز کی،
جنرل کے دماغ میں پہنچ کر کوڈ ورڈز ادا کیے، پھر کہا، وہ عربی خط ہمیں گمراہ کر رہا ہے۔ ابھی میں نے سلطانہ سے باتوں ہی باتوں میں پوچھا کہ وہ کتنی زبانیں جانتی ہے۔ اس نے بتایا ترکی، انگریزی اور فرانسیسی۔ لبنان میں اس کی ایک سہیلی رہتی ہے جس کا نام لیلا ہے۔ اس کی صحبت میں اس نے تھوڑی عربی سیکھی ہے۔ وہ عربی سمجھ لیتی ہے، پڑھ لیتی ہے۔ اس کی سہیلی نے اس زبان میں ایک خط بھی لکھا ہے جو اس کی الماری میں رکھا ہے۔ جنرل نے پوچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ شیخ مرحوم کا خط نہیں ہے؟ اس کی تصدیق ماہرین کر سکتے ہیں۔ میں نے تو سلطانہ کا بیان سنا دیا ہے۔ واشنگٹن سے اطلاع ملی ہے کہ ان کے ریکارڈ میں کوئی عربی خط نہیں ہے۔ آپ نے کسی اسلامی ملک کے شاہ سے مطالبہ کیا تھا؟ ہاں، وہاں سے بھی رپورٹ ملنے والی ہے۔ اسی وقت جنرل کے دماغ سے ٹک ٹک کی آوازیں 3 بار ابھریں۔ اس نے کہا، سپر ماسٹر ایررے، تم ابھی جاؤ، آدھے گھنٹے بعد رابطہ قائم کرو۔ سلمان دماغ سے نکل آیا۔ سلطانہ سے کہنے لگا، ابھی میں نے جنرل کے دماغ میں ٹک ٹک کی آواز کا اشارہ سنا ہے۔ جنرل نے اسے سنتے ہی دماغ سے جانے کے لیے کہہ دیا، اس کا مطلب ہے ٹیلی پیتھی کے ذریعے کوئی دوسرا بھی اس کی باتیں کرتا ہے۔ اس کا کوئی خاص جاسوس ہے۔ تم اس کے دماغ میں چپ چاپ جاؤ، وہ یوگا کا ماہر ہے۔ یہ تو میں جانتی ہوں، اگر کوئی دوسرا دماغ میں ہوگا تو جنرل تمہاری سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کرے گا، اور اگر کوئی دوسرا نہ ہوا تو دوسرا نہیں۔ سلمان نے خیال خانی کی پرواز کی۔ جنرل کے دماغ میں پہنچا، وہاں کوئی بول رہا تھا، جس کے جواب میں جنرل نے غصے سے پوچھا، تم نے رپورٹ دینے میں اتنی دیر کیوں کی؟ سر، میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ نے مجھے دیر سے شاہ کی آواز سنائی تھی۔ شاہ کے ذریعے ریکارڈ انچارج تک پہنچنے میں کچھ وقت لگ گیا۔ اس کے چور خیالات پڑھنے سے پتہ چلا کہ اس نے شیخ مرحوم کا اصل خط نہیں بھیجا ہے، اپنے ہاتھ سے نقل کرنے کے بعد شاہ کو دیا، اور ایسا اس نے کسی مقصد کے بغیر بے اختیار کیا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ کسی نے ٹیلی پیتھی کے ذریعے اسے اپنا معمول بنا لیا تھا۔ تم شیخ الفارس کا خط فوراً روانہ کراؤ۔ میں نے انچارج کے دماغ پر قبضہ جما کر شیخ الفارس کے اصل خط کے ساتھ اسے شاہ کے سامنے پہنچا کر اس سے جرم کا اعتراف کرا لیا ہے۔ شاہ نے اس کی موت کا حکم سنا کر اصلی خط یہاں روانہ کر دیا ہے۔ جنرل نے کہا، تعجب ہے، سونیا کے خیال خانی کرنے والے کتنی جلدی ہمارے خفیہ معاملات تک پہنچ جاتے ہیں۔ مارٹن، تم بھی خیال خانی کرتے ہو، لیکن تم میں اتنی چالاکی نہیں ہے۔ دشمنوں سے بھی کچھ سیکھا کرو۔ سر، میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور یہ نتیجہ نکالا ہے کہ سونیا کی ایک ہی زبردست چالاکی کامیاب ہو رہی ہے۔ اس نے ہمارے اور آپ کے قریب کوئی ایسا جاسوس رکھا ہے جو ہمارا اپنا بن کر ہمارے اندرونی راز معلوم کرتا ہے اور انہیں سونیا تک پہنچاتا رہتا ہے، یا ان کے ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے ہمارے کسی اہم آدمی کے دماغ پر قبضہ جما رکھا ہے۔ تمہاری دوسری بات درست لگتی ہے، کوئی دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والا ہمارے کسی اہم آدمی کے ذریعے معلومات حاصل کرتا ہے، اسی لیے اتنی جلدی وہ شاہ اور انچارج کے پاس پہنچ گیا تھا۔ سر، اب آپ تجزیہ کریں، سلطانہ کی الماری سے ملنے والے خط کا علم کتنے لوگوں کو تھا؟ میرا وہ خاص جاسوس جو الماری سے خط لے کر آیا ہے، دوسرا میں ہوں، تیسرا سپر ماسٹر ایررے، اور چوتھے تم ہو۔ کسی پانچویں کو اس کا علم نہیں ہے۔ جناب گستاخی معاف کریں تو میں عرض کروں، ہم چاروں میں سے کوئی غدار ہے یا اپنی لا علمی میں دشمن کا اعلی کار بنا ہوا ہے۔ تم نے تشویش میں مبتلا کر دیا ہے، فکر کے مارے میرا دم گھٹ رہا ہے۔ کوئی غدار ہمارے اتنے قریب ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ دوسرے اہم راز بھی جانتا ہے۔ اسے یہ بھی معلوم ہوگا کہ ہم نے اپنے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو کہاں چھپایا ہے، اور ان تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو کسی وقت بھی ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ جی ہاں جناب، ہم زبردست نقصانات سے دوچار ہونے والے ہیں، ہمیں فوراً ہی کچھ کرنا ہوگا۔ یہ مت بولو کہ کچھ کرنا ہوگا، یہ بتاؤ کہ کیا کرنا ہوگا۔ سر، مجھے سوچنے کا موقع دیں، اس سلسلے میں سپر ماسٹر کی ذہانت کام آئے گی۔ اس کی ذہانت خاک ہو رہی ہے، عشق نے اسے نکما کر دیا ہے۔ اگر سلطانہ دشمن ثابت ہوئی تو سابق سپر ماسٹر کی طرح اس سپر ماسٹر ایررے کو بھی گولی مار دوں گا۔ جناب، فی الحال مسٹر ایررے کی کوئی غلطی ظاہر نہیں ہوئی ہے، آپ اس سے بات کر کے دیکھیں۔ ابھی تو آپ مجھ پر بھی شبہ کر سکتے ہیں، آپ خود پر بھی شبہ کریں۔ کوئی دشمن آپ کی لا علمی میں آپ کے دماغ پر قبضہ جما سکتا ہے۔ یو شٹ اپ، میں فولادی دماغ رکھتا ہوں، کوئی میری اجازت کے بغیر میرے اندر نہیں آ سکتا۔ کیا آپ پچھلے دنوں بیمار نہیں ہوئے تھے؟ چند گھنٹوں کے لیے ہی صحیح، آپ کا دماغ ذرا سے بھی کمزور نہیں ہوا تھا؟ کیا دشمن آپ کے دماغ میں نہیں آ سکتے تھے؟ تو محض خیال قائم کر رہے ہو۔ آپ بھی تو سپر ماسٹر ایررے کے خلاف صرف خیال قائم کر رہے ہیں، ابھی تک اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا ہے۔ سوری ٹو سے سر، میں اپنے ملک کو کسی بھی تباہی سے بچانے کے لیے آپ پر بھی شبہ کر سکتا ہوں۔ وہ قائل ہو گیا، لیکن افسرانہ شان سے کہنے لگا،
اچھا اچھا، زیادہ نہ بولو، میں ابھی ماسٹر ایررے سے اس سلسلے میں بات کروں گا۔ سلمان اس کے دماغ میں واپس آ گیا، سلطانہ کو نئے خطرے کے متعلق بتانے لگا۔ پھر اس نے کہا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جنرل میری لا علمی میں مارٹن رسل سے کام لے گا۔ سلطانہ نے پوچھا، یہ وہی مارٹن رسل ہے نا جو جبریل گرانٹ کے دماغ میں چھپا رہتا تھا اور اسے پارس کے خلاف بھڑکاتا رہتا تھا؟ ہاں، یہ وہی مارٹن رسل ہے۔ شاہ کے پاس سے بابا جانی کا اصل خط آئے گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ میری تحریر بابا جانی سے مختلف ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے، مگر دوسرا پہلو دیکھو، میرا اس انچارج کے دماغ میں جانا غلط ہوا۔ اس سے جنرل کو یقین ہو گیا کہ ایک دشمن خیال خانی کرنے والا اس کے بہت قریب ہے۔ تم بہت جلد باز ہو، مجھ سے اس خط کا ذکر نہیں کیا، پہلے انچارج کے پاس چلے گئے۔ میں نے پہلی بار تمہیں ایسی غلطی کرتے دیکھا ہے۔ جنرل ٹھیک کہتا ہے، عشق نے مجھے نکما کر دیا ہے۔ میں تمہارے تحفظ کے لیے ادھر توڑ پڑا تھا، اب تم دوسری غلطی کر رہے ہو۔ کتنی دیر سے کہہ رہی ہوں کہ سسٹر سونیا کے پاس جاؤ، حالات بتا رہے ہیں کہ ہم کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہونے والے ہیں۔ میں ابھی جاتا ہوں۔ لیکن وہ جا نہ سکا، جیب میں رکھے ہوئے ٹرانسمیٹر سے اشارہ موصول ہوا تھا۔ اس نے ٹرانسمیٹر نکال کر اسے آپریٹ کیا، پھر کوڈ ورڈز ادا کر کے پوچھا، کیا بات ہے؟ دوسری طرف سے کہا گیا، آپ جنرل صاحب سے رابطہ کریں۔ سلمان نے کہا، یہ سوال تشویش پیدا کرتا ہے کہ کوئی دشمن ہمارے بہت قریب ہے یا ہمارے اندر رہتا ہے۔ کیا تم نے سلطانہ کو کسی شاہ کے متعلق بتایا تھا؟ میں بھلا کس شاہ کا ذکر کر سکتا ہوں؟ آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ کس ملک کے شاہ سے شیخ الفارس کا کوئی خط طلب کیا گیا ہے۔ جنرل نے قائل ہو کر کہا، ہاں میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا، لیکن تمہارا کیا خیال ہے ہمارے درمیان کوئی غدار ہے؟ ہمیں صرف غدار کو تلاش نہیں کرنا ہے، سونیا کی کسی کمزوری کو یا اس کے کسی ساتھی کو اپنی گرفت میں رکھنا ہے، تاکہ وہ کبھی ہمیں تباہی کے دہانے پر لائے تو ہم اس کی کمزوریوں کو سامنے لا کر اپنا بچاؤ کر سکیں۔ ایسی کوششیں ہم کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن تمام ذرائع استعمال کرنے کے باوجود ہم سونیا ثانی اور علی تیمور کو قیدی نہ بنا سکے۔ کب تک ناکامی ہوگی؟ آخر ہمارے حصے میں بھی کامیابی آئے گی۔ کامیابی کا انتظار کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تم ابھی سلطانہ کے دماغ کو کمزور بناؤ اور اس کے چور خیالات پڑھو۔ مجھے یقین ہے ہمارے اندر چھپا ہوا غدار ظاہر ہو جائے گا۔ آپ سلطانہ پر کیوں شبہ کر رہے ہیں؟ کیا تمہاری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کی الماری سے برآمد ہونے والا خط کا موازنہ شیخ الفارس کی تحریر سے کیا جانے والا تھا؟ دشمن نے اس سے پہلے ہی انچارج کے دماغ میں جا کر اسے گمراہ کیا۔ یعنی دشمن نہیں چاہتے تھے کہ سلطانہ کی الماری سے پائے جانے والے خط کا موازنہ شیخ الفارس کی تحریر سے کیا جائے۔ جب وہ ایسا نہیں چاہتے تو پھر یقینی بات ہے کہ وہ سلطانہ سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ ہاں، اس پہلو سے اس پر شبہ ہوتا ہے۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، عشق نے تمہارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دی ہے۔ تمہیں سپر ماسٹر کے عہدے سے چھٹی کر لینی چاہیے۔ بہرحال ابھی 10 منٹ کے اندر رپورٹ دو کہ سلطانہ کے دماغ سے کیا کچھ معلوم ہوا ہے۔ اس کا دماغ کمزور کرتے ہی مجھے اطلاع دینا، اس کے بعد اس کے چور خیالات پڑھتے رہنا۔ جاؤ، صرف 10 منٹ میں آؤ۔ یہ وقت کافی نہیں ہے۔ سلطانہ نے ایک اسنیک بار کے سامنے گاڑی روکی ہے، ہلکا ناشتہ کرنے اور کافی پینے کے بعد آگے بڑھے گی۔ میں راستے میں اسے ٹریپ نہیں کر سکوں گا۔ تم فضول سی باتیں کر رہے ہو، اس سے کہو کہ گھر جا کر کافی پئیں گے۔ اس نے سینڈوچ کھانا شروع کر دیا۔ کیا میں اس کا کھانا چھڑوا کر جبراً اسے بنگلے میں لے جاؤں؟ تم نہ لے جاؤ، میں ابھی اپنے ذرائع سے اس کا دماغ کمزور بناؤں گا۔ سلمان نے دماغی طور پر حاضر ہو کر کہا، واقعی مصیبت آ رہی ہے۔ جنرل کی ضد ہے کہ تمہارے دماغ کو کمزور بنا کر تمہارے چور خیالات پڑے جائیں۔ ایسے وقت مارٹن رسل بھی تمہارے اندر پہنچنا چاہے گا۔ ہم جنرل کو کسی طرح دھوکہ نہیں دے سکیں گے۔ وہ مجھے کس طرح کمزور بنانے کو کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا تھا اپنے ذرائع استعمال کرے گا۔ اس کا مطلب ہے اس کے آدمی ابھی تم پر حملہ کریں گے، تمہیں زخمی کیا جا سکتا ہے یا کسی دوا کے ذریعے کسی اعصابی کمزوری میں مبتلا کیا جا سکتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں اس سلسلے میں میرے ماتحت کیا کر رہے ہیں۔ سلمان کے ماتحت بھی جنرل کے محکوم تھے، اسی کے حکم سے سلطانہ کا تعاقب کر رہے تھے۔ خاص ماتحت کے دماغ میں پہنچنے سے معلوم ہوا اسے ٹرانسمیٹر کے ذریعے ہدایات دی جا رہی ہیں کہ سلطانہ کو جلد سے جلد کسی طرح ٹریپ کیا جائے اور اس کے دماغ کو کمزور بنایا جائے۔ سلمان نے سلطانہ سے کہا، وہ ابھی آ رہے ہیں، اسی کار میں تمہیں گھیر لیں گے اور ایک انجیکشن لگائیں گے۔ انہیں یقین ہے کہ میں مداخلت نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، میری بے بسی کا تماشا دیکھتے رہنا۔ کیسی باتیں کرتی ہو؟ کوئی تمہیں ہاتھ لگائے اور میں خاموش رہوں گا؟ میں ایک ایک کو گولی مار دوں گا، سپر ماسٹر کے عہدے پر لعنت بھیج دوں گا۔ میرے جیتے جی کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔
تمہاری باتیں سن کر میں اپنی قسمت پر ناز کر رہی ہوں۔ واقعی مجھے دل و جان سے چاہتے ہو، لیکن تم بدستور سپر ماسٹر رہو گے، میری حمایت میں کچھ نہیں کرو گے۔ دشمنوں کو آنے دو، میرے دماغ کو کمزور ہونے دو۔ کیا کہہ رہی ہو؟ کیا دماغ چل گیا ہے؟ نہیں، میں ابھی سسٹر سے مشورہ لینے گئی تھی۔ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے دماغی کمزوری میں مبتلا ہو کر دشمنوں کی حسرت پوری کرنی چاہیے۔ سلمان حیرانی سے اور سوالیہ نظروں سے اپنی محبوبہ کو دیکھنے لگا۔ پھر اس نے سوچا، سونیا جب بھی چلتی ہے الٹی چال چلتی ہے، لیکن نتیجہ خاطر خواہ نکلتا ہے۔ یقیناً اس الٹی چال سے جنرل کی کھوپڑی الٹنے والی تھی۔ میں اسکندریہ کے ایک ریسٹوران میں بیٹھا ہوا تھا۔ پتہ نہیں کتنی دیر ہو گئی تھی۔ اتنی دیر تک میں خیال خانی میں مصروف رہا تھا۔ ایلپا کے اندر رہ کر اسے اور پارس کو لبنان کی سرحد پار کروانا چاہتا تھا۔ جب وہ دونوں ہیلی کاپٹر میں سوار ہو کر وہاں سے روانہ ہو گئے تو میں دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ میں باہر کسی پبلک مقام پر خیال خانی کرتے وقت محتاط رہتا ہوں۔ آس پاس ہلکی سی آہٹ ہوتی ہے تو چونک جاتا ہوں، لیکن اس بار ایلپا نے میرے بیٹے کو بڑا پریشان کیا تھا۔ اس سے دشمنی بھی کرتی تھی، اس لیے میں خیال خانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اتنا محو ہو گیا تھا کہ اپنے قریب کسی کو محسوس نہ کر سکا۔ جب دماغی طور پر ریسٹوران کے کیبن میں حاضر ہوا تو ایک حسین دوشیزہ کو دیکھ کر چونک پڑا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ تقدیر نے میرے کوٹے میں عورتوں کی حاضری زیادہ رکھی تھی۔ میں نے دونوں کانوں کو پکڑتے ہوئے کہا، لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور شیطان سے پناہ مانگتے ہیں، میں عورتوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ تم غلط بندے کے پاس آ گئی ہو بی بی۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی، میرا پیشہ ہی غلط لوگوں کے پاس جانا ہے۔ میں بالکل صحیح گاہک کے پاس آئی ہوں۔ سوری، میں نے غلط کہا تھا، غلط بندہ ہوں۔ مجھے شریف آدمی سمجھ کر معاف کر دو اور یہاں سے جاؤ۔ تم 1.5 گھنٹے سے سر جھکائے کیا سوچ رہے تھے؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ تم یہاں 1.5 گھنٹے سے بیٹھی ہو؟ ہاں، میں نے ریسٹوران کے مینیجر کو ٹائم نوٹ کرا دیا تھا۔ میرے 1.5 گھنٹے کی فیس $110 ہو چکی ہے، اور جتنی دیر چاہو تمہارے پاس رہوں گی۔ ارے کیا زبردستی ہے، میں نے تمہیں بلایا تو نہیں تھا، تو پھر جب آئی تھی تو اسی وقت انکار کر دیتے۔ مجھے تو پتہ بھی نہ چلا کہ تم کب آئی تھی۔ یہ میری غلطی نہیں ہے، مینیجر گواہ ہے کہ تم نے 1.5 گھنٹے سے مجھے انگیج کر رکھا ہے، اور اب 5 منٹ اور گزر گئے ہیں۔ میں نے جلدی سے $200 نکال کر اس کے آگے رکھتے ہوئے کہا، اب پیچھا چھوڑ دو۔ وہ نوٹ اٹھا کر پرس میں رکھنا چاہتی تھی۔ میں نے دماغ پر قبضہ جما کر اس کے ہاتھ سے نوٹ لے کر اپنی جیب میں رکھے، پھر اس کے دماغ کو ڈھیل دیتے ہوئے اس کے ہاتھ سے پرس کی زپ لگائی، اور اسے سوچنے کا موقع نہیں دیا کہ ابھی اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ اٹھ کر اسی شان سے گئی جیسے ایک اناڑی گاہک سے کچھ کھائے پیے بغیر $200 جیت کے جا رہی ہو۔ میں نے ریسٹورنٹ کا بل ادا کیا اور ایئرپورٹ کی طرف چل پڑا۔ پارس ایلپا کے ساتھ پہلے استنبول پھر پیرس جانا چاہتا تھا۔ میں بھی استنبول جا رہا تھا۔ امید تھی کہ وہاں بیٹے سے ملاقات ہو جائے گی۔ میں نے ایئرپورٹ پر پہنچ کر بورڈنگ کارڈ حاصل کیا۔ پرواز کا وقت ہو چلا تھا۔ میں طیارے میں آ گیا۔ سیٹ پر بیٹھتے ہی لیلا نے دماغ میں آ کر کوڈ ورڈز ادا کیے۔ میں نے کہا، آؤ لیلا، کیا میں صرف کام کے وقت یاد آتا ہوں؟ نہیں، وہ بات یہ ہے کہ وہ باتوں کے دوران شرماتی تھی، اٹک اٹک کر بولتی تھی۔ بہت اچھا لگتا تھا، شاید اس لیے اچھی لگتی تھی کہ میرے پاس آ کر چھوٹی سی ہو جاتی تھی، اپنے میں سمٹ کر شرماتی تھی۔ اس نے کہا، بات یہ ہے کہ آج کل سسٹر سونیا کے پاس بہت مصروف رہتی ہوں، ابھی آپ سے بہت کام ہے۔ سلطانہ خطرات میں گھری ہوئی ہے، اس کے دماغ کو کمزور بنایا کیا ہے۔ مارٹن رسل اس کے خیالات پڑھنے والا ہے، آپ فوراً آئیں، میں بھی اس کے دماغ میں موجود رہوں گی۔ میں سیٹ بیلٹ باندھ کر سلطانہ کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ بہت زیادہ کمزوری محسوس کر رہی تھی، میری اور لیلا کی سوچ کو محسوس نہیں کر رہی تھی۔ سلمان اسے اسٹیئرنگ سے ہٹا کر خود بیٹھ گیا۔ اب کار ڈرائیو کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، مجھے افسوس ہے سلطانہ، انہوں نے میرے سامنے تمہیں جبراً انجیکشن لگایا، میں اعتراض نہ کر سکا۔ وہ لوگ میرے ماتحت تھے اور ایسا کرنے پر مجبور تھے کیونکہ تم مجھے اپنے دماغ میں نہ آنے دیتی تھیں۔ وہ نقاہت سے کہنے لگی، تم محبت سے دشمنی کر رہے ہو، اور جب دشمنی شروع ہو جائے تو محبت نہیں رہتی۔ مجھے غلط نہ سمجھو، میں اعلیٰ حکام کے اطمینان کے لیے تمہارے چور خیالات پڑھنا چاہتا ہوں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میں تو تمہارے ملک کی وفادار ہوں، جب تم سے محبت ہے تو کیا تمہارے ملک اور تمہاری قوم سے محبت نہیں ہوگی؟ جب تم سچ بول رہی ہو، تمہارے دل میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، تو مجھے خیالات پڑھ لینے دو۔ تم اپنے اعلیٰ حکام سے کہہ دو کہ میرے خیالات پڑھ چکے ہو، میں سچی اور وفادار ہوں۔
تم مجھے جھوٹ اور فریب سکھا رہی ہو۔ یہ بات نہیں ہے۔ دراصل عورت اپنے مرد کے لیے خوبصورت اور کھٹے میٹھے سے جذبے کو چھپا کر رکھتی ہے، اسے اپنے مرد پر بھی ظاہر نہیں کرتی۔ میں بھی تم سے کچھ پردہ رکھنا چاہتی ہوں۔ پردہ نہ ہو تو عورت کی آدھی کشش ختم ہو جاتی ہے۔ میں تمہاری یہ بات تسلیم کرتا ہوں، لیکن اپنے فرض سے مجبور ہوں۔ یہ لو، تمہارا بنگلہ آ گیا۔ یہاں میں تمہارے خیالات پڑھوں گا۔